अस्सलामु अलैकुम। नॉवेल्स लाइब्रेरी में खुश आमदीद। हमारी नॉवेल का नाम है इश्क तेरा बाय अरीबा हसन। नॉवेल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आप लोग रीड कीजिए और सुनिए और अपने कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अपनी राय ज़रा तफसील से बताइएगा, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक इस नॉवेल को नहीं सुना है उनको भी पता चलेगा कि नॉवेल कैसी है, और वो लोग भी सुनेंगे, फिर उनको भी अच्छी लगेगी तो ज़रूर सुनेंगे। और आज हम हमारी नॉवेल का पार्ट 5 रीड करेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग नॉवेल की जानिब, रोमांटिक सी नॉवेल की जानिब। घर में पहला कदम रखते ही उनकी बेचैन आंखों ने अपनी मखसूस सिमत देखा था और उनके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो हमेशा की तरह उनके इंतज़ार में सोफ़े पर बैठी किताब पढ़ रही थी, और वो आंखें बंद करके भी बता सकते थे कि वो किताब ज़रूर अरबी ज़ुबान में होगी। अपनी शरीके सफ़र की आदत उन्हें गुज़रे 31 सालों में अजबर हो चुकी थी। वह आज तक ऐसी ही जाजिब नज़र और खूबसूरत थी। वक्त जैसे उन्हें छूकर गुजर गया था। वह आज भी जब उन्हें देखते और इसी तरह से खो जाते थे जैसे उन्हें पहली बार देखकर खो गए थे। उनकी नज़र भी अपने शोहर पर पड़ चुकी थी। वो तो उनकी खुशबू से उन्हें पहचान जाती थी, मगर वो अपने शोहर की रोज़ाना की इस मासूम सी चोरी की आदी हो चुकी थी। इसलिए उन्हें देखने के बाद भी वो अनजान बनी बैठी थी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते उनकी तरफ आने लगे थे। अस्सलाम वालेकुम। उनको अपनी तरफ बढ़ता महसूस करके उन्होंने किताब से नज़रें उठाकर सामने देखा। उनके देखते ही फरमान साहब ने मुस्कुराकर उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब ने भी जवाबन मुस्कुराकर उन्हें देखा था। क्या हो रहा है? रोज़ का वाला सवाल था और उनके पास ही सोफ़े पर बैठ गए थे। आपका इंतज़ार। ज़ैनब का जवाब भी रोज़ जैसा ही था। खाना खाया? रोज़ वाला दूसरा सवाल। आपके बिना खाया है कभी? उनका रोज़ वाला जवाब। वो बेसाख्ता मुस्कुराए थे। जल्दी से फ्रेश होकर आएँ, मैं खाना लगवाती हूँ, उनसे कहती हुई वो किचन में जाने के लिए उठ गई थी। बच्चे कहाँ हैं? इशारा पोते पोतियों की तरफ था। फहद ले गया है सबको अपने साथ आइसक्रीम खिलाने। वो जाते जाते पलट कर बोली, अच्छा, और फरहान कहाँ है? क्या सोने चला गया? वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले, नहीं, वो तो आपका इंतज़ार कर रहा था। आज आपको देर भी तो बहुत हो गई। थोड़ी देर पहले जावियार भाई की तरफ गया है। महानूर और हबीबा भी उधर ही है। हाशिम ने फरहान को बुलाया था तो अनाया ने हबीबा और महानूर को भी बुला लिया। खाना शायद वो खा कर आएंगे। ज़ैनब ने उन्हें तफसील से बताया। उनकी बात सुनकर सर हिलाते ऊपर अपने बेडरूम में चले गए। फ्रेश होने के बाद चेंज करते हुए भी उनका दिमाग मुसलसल फ़हीम की तरफ था। उसके बिना घर में कितना सन्नाटा फैला हुआ था, वरना उसके होते हुए तो हर तरफ बस फ़हीम फ़हीम की पुकार मचती थी। वो निचला बैठता भी तो नहीं था। कभी भाइयों की टांग खींचता तो कभी भाभियों से छेड़छाड़ करता था। कभी ज़ैनब को आजिज़ करके रख देता तो कभी फरमान साहब को बेवजह गुस्सा दिलाकर डांट खाता था। अपने भतीजे भतीजियों तक को नहीं बख्शता था। फरमान साहब उसकी हरकतों पर बेदरीग उसको सुना डालते थे। बचपन में तो कई दफ़ा वो अपने नेक कारनामों की वजह से उनसे पिटाई भी खाता था। फरहान और फहद को उन्होंने हाथ उठाना तो दूर, कभी गुस्से से भी नहीं देखा था। उनके दोनों बेटे फितरतन बहुत नेक, शरीफ, सुलझू, ठंडे मिजाज के, अपने माँ बाप के फर्माबरदार थे। वो दोनों फितरतन अपनी माँ पर पड़े थे। दोनों भाई ज़ैनब की तरह सादा और आजिज़ाना तबीयत के मालिक थे, मगर फहद का मामला उनसे बिल्कुल उलट था। और बला का ज़िद्दी, मगरूर, खुदसर, शोला जवाला तबीयत का मालिक था। उनके आस पड़ोस में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में तक में किसी की मजाल नहीं थी जो फ़हीम से पंगा मोल लेता। वो आम से आम काम भी इतने ख़ास तरीके से अंजाम देता था कि उसके करतूत मुलाहजा करके फरमान साहब का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच जाता था और फ़हीम उनके अताब का शिकार हो जाता। ये अलग बात के बाद में बेटे को मनाने का काम भी उन्हें ही अंजाम देना पड़ता। उसके मुतालिक सोचते हुए वो खाने के टेबल तक आए थे। ज़ैनब यार, आप अपने बेटे को कॉल करें ना। बस बहुत रह लिया कनाडा, हो गई छुट्टियाँ एंजॉय, अब वापस आ जाए। कितना घूमेगा? और मुझे तो वो झांसा दे कर टाल जाता है, मगर आप कहें आपकी बात नहीं टालेगा। उनके सामने खाने की डिशेस रखती ज़ैनब के चेहरे पर उनकी बात सुनकर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। क्या बात है, याद आ रही है बेटे की? ज़ैनब ने मुस्कुराकर उन्हें देखते हुए पूछा।
ہاں بہت زیادہ، گھر میں کتنا سناٹا ہے، نوٹ کیا ہے آپ نے؟ وہ ہوتا ہے تو مجال ہے کہ 2 منٹ آپ اور میں سکون سے بیٹھ سکے۔ کھانے کی ٹیبل پر اس کا الگ سے مینو چارٹ کھل جاتا ہے، سب سے زیادہ آپ کی ہی تو دوڑیں لگواتا ہے وہ، اور روز روز کی مجھ سے نئی نئی فرمائشیں الگ سے ہوتی ہے۔ جب سے گیا ہے کہیں سے کوئی شکایت بھی سننے کو نہیں مل رہی، میرے کان اس کی شکایتوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھے سامنے والے اشفاق صاحب ملے تھے، کہہ رہے تھے فہیم کی طبیعت خراب ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں تو، کیوں کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں، وہ اصل میں میرے کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے ایک ہفتے سے قائم ہیں۔ فہیم کی فٹ بال نے انہیں شہید نہیں کیا، اور ان کا کتا بھی آج کل عیش سے پورے ایریا میں گھوم رہا ہے۔ مجال ہے کہ کسی نے اسے مرچیں کھلائی ہو یا پکڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں باندھا ہو، اس لیے وہ فہیم کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ فرمان صاحب نے متبسم لہجے میں کہا، انداز میں بیٹے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ان کی بات تو کرے ہی مت، ہر وقت میرے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مجھے تو کوئی ایسا دن یاد نہیں ہے جب انہوں نے فہیم کی شکایت آپ سے کر کے اسے ڈانٹ نہ پڑوائی ہو۔ وہ ایسے ہی نہیں ان سے چڑھتا، ہمیشہ وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس لیے غصے میں وہ بھی ان سے بدتمیزی کرتا ہے۔ وہ تو حالب رقیم روحان آدھی اسے آپ کی وجہ سے کنٹرول کر لیتے ہیں، ورنہ اب تک وہ انہیں اپنے ایریا سے بھگا چکا ہوتا۔ زینب نے خفگی سے کہہ کر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنا شروع کر دیا تھا۔ ویسے زینب ایک بات تو بتائیں، اتنی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز والا بیٹا آپ نے آخر کیا کھا کر پیدا کیا تھا؟ فرمان صاحب چاولوں کا چمچ پلیٹ میں رکھ کر شرارت سے ان کی جانب جھک کر بولے۔ لہجہ بلا کا شوق تھا۔ زینب نے ایک غصے بھری نظر ان پر ڈالی۔ اچھا سوری، اب آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا، بس آپ اسے کال کریں اور واپس بلائیں، کیونکہ میں اس کو بہت مس کر رہا ہوں۔ انہوں نے زینب کے خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں میں کال نہیں کروں گی۔ اور آپ اسے کیوں مس کر رہے ہیں؟ آج کل ڈانٹنے کو کوئی مل نہیں رہا، اس لیے میں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہنے والی، اور آپ بھی اسے کچھ دن آرام سے گھوم پھر لینے دیں۔ یہاں ہوتا بھی ہے تو کون سا آپ اسے چین سے جینے دیتے ہیں؟ اچھا ہے کچھ وقت سکون سے رہ لے وہاں بے فکری کے ساتھ، یہاں ہوتا ہے تو بس دن رات آپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہی سننے کو ملتی ہے میرے معصوم بچے کو۔ زینب نے شکایتی لہجے میں کہا۔ فرمان صاحب نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ یعنی آپ کو لگتا ہے میں اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا؟ کیوں؟ فرمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر پلیٹ پیچھے کھسکاتے سنجیدگی سے بولے، زینب فہیم سے مجھے بے حد محبت ہے، اتنی محبت جس کو میں شاید لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ آپ کو یاد ہوگا فہد کے پورے 7 سال بعد فہیم کی آمد کا سن کر سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد اگر آپ کو اسے سنبھالنے میں مشکل ہوئی تو اس کو میں خود پال لوں گا، آپ کو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ مگر آپ نے اتنے وقت بعد بھی ہمارے بچے کو خدا کی رضا سمجھ کر نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی ہی نہیں میرے تینوں بچوں کی بہترین پرورش کر کے مجھے زندگی بھر کے لیے اپنا مقروض کر لیا ہے۔ میں مر کر بھی آپ کا احسان نہیں اتار سکوں گا جو میری نسل کو سنوار کر آپ نے کیا ہے۔ مجھے گھر کا سکون دیا، میرے بچوں کو اتنا پیار دیا، اور کہیں کہیں تو میرے حصے کی ذمہ داریاں بھی خود اٹھائی۔ اس سب کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ زینب۔ رہی بات فہیم کی، تو ماں اور باپ کے محبت جتانے کے انداز میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فہیم کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے، اور بچپن جیسے میں نے محرومیوں میں گزار دیا۔ ماں باپ کے نہ ہونے سے ایک بچہ کتنے عذابوں سے گزرتا ہے اس کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے چچی نے سمجھا دیا تھا کہ میں لاوارث ہوں۔ میرے ماں باپ کے بعد یہ چچا کا احسان ہے جو انہوں نے مجھے سر چھپانے کو جگہ دی ہے، سڑکوں پر بھیک مانگنے کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ مجھے ان کے بچوں کے ساتھ کھلونے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، ان کے ساتھ کھیلنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ چچی مجھ سے گھر کے کام کروا کر سب سے آخر میں کھانا دیتی تو یہ جتانا نہیں بھولتی کہ میں ان کے لیے ایک اضافی بوجھ ہوں۔ کبھی کبھی وہ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے تھے تو چچا کے کہنے پر بھی چچی مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس طرح میری عادتیں خراب ہو جائے گی اور میں روز اچھا کھانا مانگوں گا۔ میرے چچا زاد اچھے کپڑے پہنتے تھے، کھیلنے کودنے جاتا تھا۔ گھر میں اس کی ایک بڑی پیاری سی سائیکل تھی جسے میں چپکے روز دیکھتا تھا۔ مجھے اسے کھلم کھلا دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میرا کزن اس معاملے میں ماں جیسا ہی تھا۔ ایک بار میں غلطی سے اس سائیکل پر بیٹھ گیا۔ مجھے یاد ہے اس دن میرے کزن نے اسی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، اور چچی نے مجھے اس غلطی پر بے دردی سے بیلٹ سے مارا تھا، اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی کہ مجھ جیسے لاوارث یتیم کی اتنی اوقات نہیں کہ میں ان کے بچوں کے کھلونے سے ہاتھ لگا سکوں۔ پورا دن اور پوری رات مجھے انہوں نے کھانا نہیں دیا، اور میں اکیلا اسٹور روم میں پڑا رات بھر روتا رہا۔ تکلیف سے زیادہ ذلت نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا۔ میں اسکول جاتا تھا تو میری امی مجھے پیشانی پر پیار کر کے اسکول روانہ کرتی تھی۔
اور میرے پیارے پاپا مجھے روز رات کو دیکھے بنا نہیں سوتے تھے، ان کے ساتھ میں روز کھیلنے جاتا تھا، مگر ان دونوں کے انتقال کے بعد میں نے محرومیوں کا ایک مسلسل عذاب سائے۔ چچا اپنی بیوی اور بچوں کا رویہ میرے ساتھ اچھی طرح جانتے تھے، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ ان کی بیوی کم آمدنی میں ان کے گھر کو چلا رہی تھی، اسی احساس نے ان کی زبان بند کر رکھی تھی، اس لیے انہوں نے بس ایک احسان کیا کہ میرا اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا۔ یہ وہ احسان ہے جس کا میں آج تک مقروض ہوں۔ گو اس کے بعد بھی چچی نے خوب ہنگامہ کیا تھا، مگر چچا نے اس معاملے میں ان کی نہیں سنی، اور یوں میں اسکول کے دوران ہی اپنے سے جونیئر بچوں کو ٹیوشن دینے لگا۔ اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کے بعد گھر آ کر گھر کے کام کرتا تھا اور رات کے وقت پڑھائی کرتا تھا۔ اسی طرح اسکول کا دور ختم کر کے میں اپنے زور بازو پر کالج پہنچا تھا۔ فرمان صاحب نے گہری سانس لے کر اپنی نم ہوتی آنکھوں کو صاف کیا۔ زینب کا دل ان کی تکلیف کا سوچ کر کٹا جا رہا تھا۔ شادی کے اتنے سال گزرنے کے بعد اب جب ان کے بچوں کے بھی بچے ہو چکے تھے، عمر کے اس دور میں پہنچ کر فرمان صاحب نے اپنے درد کو ان سے شیئر کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ اس طرح ان کے سامنے کھلے تھے، ورنہ انہوں نے اپنی ذات سے انہیں اور ان کے بچوں کو صرف خوشیاں اور آسانیاں ہی دی تھی۔ بچوں کے لیے وہ ذمہ دار باپ تھے تو زینب کے لیے وہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے، مگر اپنی ذات کے اندر وہ اتنی محرومیاں سمیٹے ہوں گے کہ زینب کو اندازہ نہیں تھا۔ اس احساس نے ہی زینب کی آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ فرمان صاحب نے چونک کر زینب کی بہتی آنکھوں کو دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر ان کے آنسو صاف کیے اور اپنے کندھے پر رکھے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے ہوئے بولے، زینب آپ کی مسکراہٹ میری طاقت ہے، اس طرح رو کر مجھے کمزور نہ کرے پلیز۔ آج میں آپ سے اپنے دل کا درد شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ تکلیفیں جنہیں میں نے اپنے اندر ہی کہیں اتار لیا تھا، آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے مکمل خاندان دیکھے ہیں، مگر کبھی میں خود کسی مکمل فیملی کا حصہ نہیں رہا۔ پھر آپ میری زندگی میں آئیں، مجھے فیملی ملی، میرے بچے ملے، میری زندگی کو آپ نے اور ہمارے بچوں نے مکمل کیا ہے۔ فرحان کے اندر میں اپنی جوانی کو دیکھتا ہوں تو فہد کے اندر مجھے اپنا لڑکپن نظر آتا ہے، اور فہیم وہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کی معصوم شرارتوں میں اپنا بچپن جیتا ہوں۔ فہیم کو جب شرارتیں کرتے دیکھتا ہوں تو اس کے اندر مجھے 7 سالہ فرمان اپنی زندگی کھل کر جیتا نظر آتا ہے، اور فرمان جو اپنی تمام خواہشات کو فہیم کے روپ میں مکمل ہوتا دیکھتا ہے۔ میں نے عزم کیا تھا کہ جب خدا مجھے اس قابل کرے گا کہ میری ایک فیملی ہوگی، بیوی ہوگے، بچے ہوں گے، تو انہیں میں سب کچھ دوں گا، وہ سب جو میں نہیں پا سکا، جو محرومیاں میری ذات کا حصہ رہی، میرے بچوں کی زندگی ان سے پاک ہوگی۔ میرے لیے بچپن کو جینا ممنون قرار دے دیا گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو اپنا وقت دیا، انہیں گھر کا سکون دیا، محبتیں دی اور دنیا بھر کے تمام آسائشیں دی تاکہ وہ میری طرح کی زندگی نہ گزارے۔ میرے چچا کے بچے میرے سامنے اپنے ماں باپ سے لاڈ کرتے تھے تو کبھی برتن دھوتے یا صفائی کرتے میں دور کھڑا حسرت سے انہیں دیکھتا تھا۔ میرے دل میں پلتی حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی ممتا بھری آنچل میں مجھے بھی اپنے اندر سمیٹنے والا ہوتا، کوئی شفقت بھرا ہاتھ میرے بھی سر پر رکھنے والا ہوتا، مگر ایسا کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اپنے بچوں کو شروع سے پیار بھرا ماحول دیا، اور آپ کو جب بچوں کے لاڈ اٹھاتا دیکھتا ہوں تو میرے اندر کا وہ 8 سالہ فرمان جو اپنی ماں کی آغوش میں چھپنے کا تمنائی تھا، وہ اندر تک شانت ہو جاتا ہے۔ فرحان اور فہد میرے بچے، وہ دونوں میرا وہ مکمل روپ ہے جسے آج دنیا جانتی ہے، مگر فہیم میرے اندر پلتی میری تشنہ آرزوؤں کو سیراب کرتا ہے۔ اس کو شاید اللہ نے میری وہ تمام حسرتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جنہیں میں اپنے نامساعد حالات کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکا۔ میرا فہیم میرے بچپن کو مکمل جیتا ہے، اس کی باتیں، اس کی شرارتیں، اس کے کارناموں کا ذکر کرتے دونوں میاں بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی چھیڑ چھاڑ، اس کا مجھے ستانے کا انداز، سب کچھ مجھے اندر تک مطمئن کر دیتا ہے زینب، وہ میرے لیے میرا بیٹا ہی نہیں، میری تمام آرزوؤں کی تکمیل ہے، اس لیے کبھی مت سوچے گا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ فرمان صاحب نے اپنی طویل بات کے اختتام پر زینب کو مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ کر ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ زینب اندر تک شانت ہو گئی تھی۔ فرمان صاحب جب انہیں دیکھتے ان کے ہر انداز میں زینب کے لیے بے حد محبت، عقیدت اور احترام ہوتا، اور ان سے ملی اتنی عزت زینب کو خود پر نازا کر دیتی تھی۔ اوہو، تو یہاں لو سین چل رہا ہے، ناٹ فیئر ڈیڈ، ہمارے باہر جانے کا اتنا ایڈوانٹیج اٹھایا آپ نے۔ فہد بولتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا، اس کے بالکل پیچھے فرحان، ماہنور اور حبیبہ بھی تھی۔ فرمان صاحب نے آگے بڑھ کر اپنی طرف بھاگ کر آتے دونوں پوتے اور پوتی کو دیکھا۔ چھوٹے پوتے کو فہد کی گود سے لے کر انہوں نے دونوں بڑے پوتے اور پوتی کو باری باری خود میں بھیج کر پیار کیا۔ فرحان کا ایک 7 سالہ بیٹا
اور 3 سالہ بیٹی تھی، جبکہ فہد کا 1 سالہ بیٹا تھا، اور پھر سے دوسرے بچے کی آمد کچھ مہینے بعد متوقع تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ، کب آئے آپ؟ فرحان نے فرمان صاحب کو سلام کیا اور پاس پڑی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ حبیبہ اور مہنور بھی انہیں سلام کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ بھائی، ڈیڈ کو آئے لگتا ہے کافی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں کھانا بھی کھایا جا چکا ہے اور ابھی شاید لو سین چل رہا تھا جس میں ہم لوگوں نے آ کر خلل ڈال دیا ہے۔ غلط وقت پر آ گئے ہم۔ فہد کی سوئی اب تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ مہنور اور حبیبہ بھی اس کی بات سن کر مسکرانے لگی تھی۔ زینب نے سخت شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے لاڈلے سپوت کو دیکھا۔ ادھر آؤ، تم بہت دیر سے بکواس کر رہے ہو، ابھی بتاتی ہوں تمہیں، بے شرم نہ ہو تو شکر کرو کہ میرا فہیم یہاں نہیں ہے، ورنہ ابھی پوچھ لیتا تم سے اچھی طرح۔ زینب نے فہد کا کان پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا۔ وہ زور سے کراتا ہوا فرمان صاحب کے پیچھے جا چھپا۔ ڈیڈ، مما تشدد پر اتر آئی ہے، پلیز بچائیں، ایمانداری سے بتائے، ابھی جو کچھ میری گنہگار آنکھوں نے دیکھا کیا وہ غلط تھا؟ فہد نے شرارت سے مسکراتے فرمان صاحب کے کان میں کہا اور ان سے تائید کرنا چاہی۔ بالکل صحیح تھا میرے بچے، مگر تمہارے پیٹ میں اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ اب بندہ اپنی بیوی سے بھی رومانٹک نہیں ہو سکتا؟ فرمان صاحب نے بھی شرارت سے اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے جھک کر اس کے کان میں کہا۔ اوہ رومانٹک، ہاں اوکے اوکے، کیری آن ڈیڈ۔ آپ بھی کیا یاد کریں گے، کتنی فیاض اولاد سے پالا پڑا ہے جو اوپنلی آپ کو رومانس کی پرمیشن دے رہی ہے۔ فہد نے ان کے کان میں ہی جواب دیتے ہوئے جھک کر ان کا گال چوما۔ فرمان صاحب اس کے انداز پر مسکرا کر رہ گئے۔ زینب نے گھور کر دونوں باپ بیٹے کا انداز دیکھا۔ فہد، اب فضول باتوں سے ہی پیٹ بھرو گے یا کھانا بھی کھاؤ گے تم؟ اور فرحان، حبیبہ، مہنور بیٹا، تم لوگ؟ زینب نے باری باری چاروں سے پوچھتے ہوئے اپنی اور فرمان صاحب کی پلیٹس اٹھا کر سائڈ پر رکھی۔ مامو جان کے سامنے کوئی ان کے گھر جائے اور بنا کھانا کھائے آ جائے، یہ ان کی عدالت میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی ضمانت بھی نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے ہم تینوں میں سے کسی کو بنا کھانا کھائے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ فرحان نے بیچاری سی صورت بنا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر سبھی ہنس دیے تھے۔ فہد کا بیٹا فرمان صاحب کو گود میں بٹھا کے ان کے ہاتھ میں پہنی گھڑی نوچ رہا تھا۔ وہ شرارت سے بار بار اپنا ہاتھ پیچھے کرتے اور بچہ کھلکھلا کر ان کے ہاتھ کی طرف لپکتا تھا۔ بڑا پوتا باپ کے ہاتھ سے موبائل لے چکا تھا اور دونوں بہن بھائی اب وہی بیٹھے کارٹون دیکھنے میں مگن ہو گئے تھے۔ مما یار پلیز، مجھے تو تیز بھوک لگ رہی ہے، کب سے ان بچوں نے مجھے گھن چکر بنایا ہوا ہے۔ فہیم آئے تو اپنی ذمہ داری دوبارہ اٹھائے، میں تو کچھ ہی دنوں میں پریشان ہو گیا ہوں۔ فہد نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ فہیم کی بھتیجے سے بہت اچھی بانڈنگ تھی۔ وہ جب گھر میں ہوتا تو بچوں کے خوب ناز نخرے اٹھاتا تھا، ان سے لاڈ کرتا تھا، انہیں آؤٹنگ پر لے جانے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ اور سچ تو یہ تھا کہ بچوں کو باہر لے جانے کی عادت بھی اسی نے ڈالی تھی۔ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ وہ ہاشم، روشان کے بچوں کو بھی ساتھ لے لیتا۔ ہادی، فہد اور راہم کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، مگر بڑے سارے بچے اس سے بہت اٹیچ تھے۔ فہیم ان سب کی ہر فرمائش جھٹ پٹ پوری کر دیتا تھا، اس لیے وہ سب بچوں کا فیورٹ چاچو تھا۔ آئی مس یو فہیم چاچو۔ فرحان کے دونوں بچے فبیہہ اور فاز فہیم کا ذکر سن کر ایک ساتھ بول کر موبائل ٹیبل پر ڈالتے ہوئے زور شور سے رو پڑے تھے۔ ارے کیا ہوا بچوں، کیوں رو رہے ہو؟ فہیم چاچو آ جائیں گے جلد ہی، دادو انہیں کال کر کے بلا لیں گے، اوکے؟ حبیبہ نے پاس بیٹھے بچوں کو پچکار کر گلے لگایا۔ زینب اور فرحان بھی بچوں کے پاس پہنچ کر انہیں چپ کرانے لگے تھے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے انہیں دلاسا دیا تھا کہ فہیم صبح تک آ جائے گا۔ سن کر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ان دونوں کے چپ ہونے کے بعد فرحان نے بیوی سے کہا، مہنور بچوں کو سلانے لے جاؤ، صبح فہیم آنے والا ہے نا، تو اس کو لینے ہم فاز اور فبیہہ کے ساتھ جائیں گے، اوکے نا؟ فرحان نے دونوں بچوں کو بہلاتے بیوی کو اشارے سے انہیں لے جانے کے لیے کہا۔ مہنور انہیں بہلاتی اپنے ساتھ لے گئی۔ ڈیڈ، فہیم کب آ رہا ہے؟ اس کے بنا کتنا برا لگ رہا ہے گھر میں، آپ نے دیکھا نا، بچے بھی اس کو اتنا مس کر رہے ہیں۔ کب تک رہے گا وہ اب وہاں؟ پچھلے سال بھی مہینہ بھر رہ کر آیا تھا، اب بھی اس کا آنے کا کوئی موڈ ہے یا نہیں؟ آپ اس کو بھی ابھی کال کریں، اب تو اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، فہد نے اپنے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا۔ فرمان صاحب نے محض اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اشارے سے فرحان سے موبائل مانگا۔ اس نے جلدی سے فہیم کا انٹرنیشنل نمبر نکال کر کال ملا کر موبائل باپ کو تھمایا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10:15 ہو رہے تھے تو کینیڈا میں اس وقت دوپہر کے 12:15 کا وقت ہوگا۔ فرمان صاحب نے ٹائم کا اندازہ لگایا تھا۔ دوسری طرف سے 4 بیلز کے بعد کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ فہیم کی قدرے نحیف سی آواز سنائی دی، ساتھ وہ ہلکی ہلکی آواز میں کرا بھی رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، کیا ہوا؟ میں بول رہا ہوں، اور تم کرہا کیوں رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فرمان صاحب کی آواز سن کر فہیم الرٹ ہو گیا تھا۔ ادھر زینب اس کے کرہانے کا سن کر فہد کے بیٹے کو حبیبہ کو تھما چکی تھی، جو کچھ دیر پہلے دادا کی گود میں بیٹھا تھا۔
اب وہ فرمان صاحب کے چہرے کو پریشان نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ فرحان اور فہد کا دھیان بھی باپ کی طرف تھا۔ حبیبہ بھی اپنے بیٹے کے منہ سے فیڈر لگاتے ہوئے فرمان صاحب کو دیکھنے لگی تھی۔ ڈیڈ آپ کیسے ہیں؟ اور میں تو ٹھیک ہوں، بس تھوڑے پیٹ میں تکلیف تھی مگر اب ٹھیک ہوئے، میڈیسن لے لیے، فہیم نے کہا۔ مگر کیسے تکلیف ہوئی؟ کچھ باہر کا کھایا تھا تم نے؟ دیکھو فہیم، اب بہت ہوا، تم جلدی سے جلد واپس آؤ ورنہ میں وہاں آ رہا ہوں۔ پہلے تم لوگ ایکسیڈنٹ کروا بیٹھے تھے اور اب تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے، آخر کرتے کیا پھر رہے ہو تم لوگ وہاں؟ مجھے تو لگتا ہے وہاں تم لوگ صرف بیمار ہونے گئے تھے۔ غالب، رقیم اور عادی کہاں ہیں؟ بات کرواؤ میری ان سے، فرمان صاحب نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ فہیم کا ایکسیڈنٹ؟ اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ بات کروائے میری اس سے جلدی۔ زینب نے روحان سے لہجے میں بولتے ہوئے فرمان صاحب سے موبائل لے لیا تھا۔ فہیم میرے بچے، کیا ہوا تمہیں؟ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ تم لوگوں کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم سب ٹھیک ہو نا؟ بہت کنٹرول کرنے پر بھی زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ان کی روتی ہوئی آواز سن کر فہیم بے چین ہو گیا تھا۔ مما آپ روئے نہیں، میں ٹھیک ہوں، اور غالب، رقیم، عادی بھی ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہاں مگر کل سے ان کے منہ اور جبڑے دکھ رہے۔ وہ کیا ہے نا کہ رات کو ہم باکسنگ کھیل رہے تھے تو اس میں چوٹ لگ گئی ہے۔ فہیم نے اپنے سامنے رکھے صوفے پر نظر ڈالی جس پر کمبل میں چھپا ٹوٹا بکھرا ایک وجود پڑا تھا۔ باقی دو ہینڈسم کمینے اس کے دائیں سائیڈ والے بیڈ پر خاصی مخدوش حالت میں صبح کاذب کے وقت سوئے تھے، کیونکہ رات تو صفائی اور دھلائی میں نکل گئی تھی۔ کیوں فہیم، کیوں کرتے ہو تم لوگ یہ حرکتیں؟ اب بھی مار پیٹ کرتے ہوئے بچوں کی طرح؟ تمہارے ڈیڈ صحیح کہہ رہے، تم جلدی واپس آؤ، بس بہت رہ لیا اب وہاں۔ ابھی فاز اور فبیہہ تمہیں یاد کرتے روتے روتے سونے گئے ہیں۔ زینب نے لگے ہاتھوں پوتے پوتی کی خبر بھی دے ڈالی تھی۔ او میرے لٹل چیمپ رو رہے تھے؟ کوئی نہیں، انہیں تو میں یوں منا لوں گا، صبح کال کر لوں گا انہیں، اور پلیز بس آپ 2 دن اور رک جائیں، ہماری 3 دن بعد کی فلائٹ ہے، پھر میں اپنی مما کے سامنے ہوں گا، بس 3 دن اور پلیز مما، فہیم نے ان سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا، جس پر زینب بے بسی سے فرمان صاحب کو دیکھ کر رہ گئی جو اشارے سے ان سے فون مانگ رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، لو اپنے ڈیڈ سے بات کرو، کہتے ہوئے زینب نے موبائل فرمان صاحب کو دے دیا۔ باقی تینوں کہاں ہیں؟ انہوں نے کھردرے لہجے میں پوچھا۔ سو رہے ہیں ابھی تو۔ فہیم نے دوبارہ تینوں پر نظر ڈالی۔ اوکے، جیسے اٹھے میری بات ان سے کروانا، فہیم صاحب نے تحکم سے کہا۔ اوکے ڈیڈ، فہیم نے جواب دیا۔ اب واپسی کا دن بتاؤ ابھی کے ابھی، فرمان صاحب نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ 3 دن بعد، فہیم نے بھی اختصار سے کام لیا۔ فلائٹ ٹائمنگ؟ ایک اور سوال، شام 4 بجے، مختصر جواب، میں ریسیو کرنے آؤں گا، وداؤٹ اینی ایکسکیوزز، دبنگ لہجے کی دھمکی۔ ہم بڑے ہو گئے ہیں، گھر کا راستہ بھی جانتے ہیں، خود آ سکتے ہیں، وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لیتا؟ میرے لیے اب بھی بچے ہو، اس لیے جتنا کہا ہے اسے سمجھو اور دماغ میں بٹھا لو، ورنہ چھتر مارتے ہوئے ایئرپورٹ سے گھر تک لاؤں گا، وہ بھی سب کے سامنے۔ 3 دن بعد، مطلب 3 دن بعد، 3 دن بعد شام 4 بجے تم سے ملاقات ہوگی ایئرپورٹ پر، اپنا خیال رکھنا، تب تک اللہ حافظ، انہوں نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ اور اب فہیم کو کیا ہوا ہے؟ وہ کب آ رہا ہے؟ فرحان اور فہد جو کب سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے بے چینی سے بولے۔ فرمان صاحب نے انہیں کچھ دن پہلے کی ویڈیو کال، ان کے جھوٹے ایکسیڈنٹ اور کینیڈا میں رکنے کی مزید مہلت کے بارے میں تفصیل سے بتایا، جس پر فرحان، فہد اور حبیبہ تو بے ساختہ ہنسنے لگے تھے، جبکہ زینب حیرت سے ساری بات سن رہی تھی۔ بدمعاش بچے، اور میں سمجھ رہی تھی سچ مچ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کتنا بدتمیز ہے یہ لڑکا، آ جانے دے اسے، اچھی طرح سے خبر لیتی ہوں۔ زینب نے غصے سے ناک پھلاتے ہوئے کہا، بھائی آپ ہی تو کہتی تھی کہ میں آپ کے بیٹے پر بے جا غصہ کرتا ہوں، اب دیکھا آپ نے، فرمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لیا، آ جائے وہ ایک بار پھر پوچھوں گی، اور چلو بچوں اب رات بہت ہو گئی ہے، سونے جاؤ تم لوگ بھی۔ زینب نے حبیبہ، فرحان اور فہد کو سونے کے لیے بھیجا۔ ان کے جانے کے بعد وہ واپس فرمان صاحب کی طرف گھوم گئی۔ کیا ہوا، کیوں بیٹھے آپ ایسے، چلے سونا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے فرمان صاحب کا کاندھا ہلاتے ہوئے کہا، جو خلا میں کسی نادیدہ نقطے کو گھورتے ہوئے خاموش بیٹھے تھے۔ میں کچھ سوچ رہا تھا زینب، وہ سنجیدگی سے بولے۔ کیا سوچ رہے تھے آپ؟ وہ ان کے سنجیدہ لہجے پر ٹھٹک کر انہیں دیکھتے ہوئے بولی، یہی کہ آپ نے کیا کھا کر فہیم کو پیدا کیا تھا۔ ان کے سنجیدگی سے بولے گئے جملے پر پہلے تو زینب نے نا سمجھی سے انہیں دیکھا، مگر جیسے ہی ان کی بات سمجھ میں آئی، انہوں نے چہرے پر غصے اور شرم کا ملا جلا تاثر پھیل گیا۔ فرمان صاحب محظوظ کن مسکراہٹ سے ان کے
रंग बदलते चेहरे को देख रहे थे। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, मुंह फट और ड्रामे बाज। वो बड़बड़ाती वहां से वॉकआउट कर गई। पीछे फरमान साहब की जिंदगी से भरपूर कह ने उन्हें भी मुस्कुराने पर मजबूर किया। रात 1:30 के करीब अपनी मुश्तरका कार को जब आदि ने अपने अपार्टमेंट के सामने रोका तो सबसे पहले अपनी चहती कार से छलांग लगाकर कूदने वाला रकीम था। वो हालिब की एक्सरे करती आंखों से ये अंदाज़ा लगा चुका था कि वो उसके अजीम कारनामे के बारे में जान गया है। और अभी फ़हीम को डॉक्टर को दिखाने के बाद तो हालिब उसको और ज़्यादा खूंखार नज़रों से देख रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने फ़हीम का मुकम्मल चेकअप करके साथ ही स्टूल टेस्ट करके उन्हें बताया था कि कुछ देर पहले ही उसे खाने की किसी चीज़ में मोशन की दवाई डाल कर दी गई है, और ये भी कि इस तरह की दवाई आमतौर पर कुत्तों को पेट खराब होने पर दी जाती है, जो इतनी असरदार होती है कि उसकी कुछ बूंदों से ही पेट में तबाही मचाई जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर आदि और हालिब का मुंह हैरत से, जबकि फ़हीम का सदमे और बेयकीनी से खुला रह गया था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे किसी ने कुत्तों के मोशन की दवाई खिलाई है, और वो भी मुराद विला में, जहाँ वो गया भी आज पहली बार था। वहाँ उसके साथ ये जलील हरकत किसने की थी? वहाँ तो किसी के साथ उसकी दुश्मनी भी नहीं थी, फिर कोई क्यों ऐसा करेगा? न जाने ये किसकी कारस्तानी थी जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ रहा था। उसके पेट में ज़बरदस्त किस्म का इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने उसके चेकअप के बाद फौरी एंटी इन्फेक्शन ड्रिप लगाई थी, जिसको ख़त्म होने में पूरे 2 घंटे लगे थे। उन 2 घंटों तक हालिब ने किस तरह खुद को कंट्रोल किया था ये सिर्फ वही जानता था, लेकिन इतना तय था कि अगर रकीम ने ही ये छिचोरी हरकत की थी तो आज रकीम की खैर नहीं थी। आज रकीम की शहादत उन तीनों के हाथों होनी यकीनी थी। रकीम भी आज सच खुलने पर अपने मुतवक्का अंजाम के बारे में जानता था। वो तीनों उसका हशर नशर कर देते, ये बात उसे पता थी। इसलिए घर आते ही वो हालिब की खतरनाक घुरियों से बचता हुआ फौरन गाड़ी से उतरा। इससे पहले कि हालिब उसको दबोच लेता, उसने चुपके से खिसक जाना ही ठीक समझा था। आदि, तेरे बॉक्सिंग ग्लोव्स कहाँ हैं? हालिब ने फ़हीम के साथ अंदर जाते हुए गेट पर रुककर पलटते हुए आदि से पूछा। अंदर मेरे बैग में पड़े हैं। क्यों, क्या हुआ? तू क्यों पूछ रहा है? आदि ने गाड़ी लॉक करते हुए मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। काम था कुछ, तू अंदर आ, मुझे निकाल कर दे। आज एक ट्रायल में भी ले लूँ ज़रा, हालिब बोलता हुआ फ़हीम को लेकर अंदर चला गया। फ़हीम इस वक्त बहुत नकाहत महसूस कर रहा था। वो मुराद विला में ही 10 से 12 दफ़ा वॉशरूम गया था। उसकी टांगें अब कमज़ोरी से बेजान सी हो रही थी। हालांकि डॉक्टर ने उसको दर्द के लिए मेडिसिन दे दी थी, जिससे उसे काफ़ी अफाका भी हुआ था, मगर वीकनेस वो अब भी काफ़ी महसूस कर रहा था। हालिब ने फ़हीम को लाउंज में पड़े काउंच पर बिठाया और मेडिसिन का बॉक्स उसके साइड पर रखकर अपनी जैकेट उतारने लगा। तब तक आदि भी अंदर आ चुका था, लेकिन रकीम गधे के सर से सिंह की तरह गायब था, जबकि वो घर में उन तीनों से पहले दाखिल हुआ था। आदि, जल्दी से ग्लोव्स ला कर दे, मेरे हाथों में खुजली हो रही है। हालिब ने अपने हाथों को खुजाते हुए आदि से कहा, जो किचन में शायद पानी पीने जा रहा था। क्या करेगा तू ग्लोव्स से? किस पर अपने हाथों की खुजली मिटाएगा? पागल हो गया है क्या? आगे ही फ़हीम लुटा पुटा पड़ा है, अब क्या उसे फिर से तोड़ेगा? आदि ने मुबहम सा मुस्कुराकर काउच पर नीम दराज फ़हीम को छेड़ा, जो उसकी बात सुनकर तड़प कर सीधा हुआ था। सोचे वीना कमीनो, मैं कोई मुफ्त का माल हूँ जिस पर जब दिल चाहे तुम हाथ साफ कर लो? बीमार हूँ मगर कमज़ोर समझने की गलती मत करना। अब भी तुम दोनों से अकेले निमट सकता हूँ। फ़हीम भड़क कर बोलता हुआ उन दोनों को घूरने लगा। ओ भाई, लेट जा, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मगर और ज़्यादा बोला तो एक मुक्का सबसे पहले तेरे मुंह पर मारकर तेरी बोलती बंद कर दूंगा। और आदि बेटा, अच्छे बच्चे ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, जल्दी जा और ग्लोव्स लेकर आ। तब तक मैं ज़रा उस हैंडसम कमीने को पकड़ कर लाऊं जिसने एक सारा गंद फैलाया है। आज चाचू के 4 बेटों में से एक ज़रूर कम होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हालिब ने दोनों हाथों के मुक्के हवा में लहराते गायबाना किसी का मुंह तोड़ा था और एक नज़र आदि को देखकर उसे आंखों से इशारा करके अंदर जाने के लिए कहा। फ़हीम ना समझे से हालिब की बातें सुन रहा था, जबकि आदि भी आंखें सुकेड़ कर हालिब को देखता हुआ अंदर अपने मुश्तरका बेडरूम में चला गया, जहां सामने ही रकीम जूतों समेत बेड पर लेटा था। उसने मुंह से लेकर घुटनों तक कंबल ओढ़ा हुआ था। आधी टांगे बिस्तर पर और आधी नीचे लटक रही थी। ओ भाई, क्या हुआ तुझे? अब तू क्यों ऐसे आड़ा तिरछा होकर लेटा है? सीधा होकर सोना और ये जूते तो उतार दे। ये आज क्या हो रहा है यार? तुम सब क्या आज मुराद विला से कोई खास किस्म का डिनर करके आए हो? सब के सब हिले हुए से क्यों महसूस हो रहे हो? मुझे अजीब व गरीब बातें कर रहे हो इधर बाहर। हालिब इतनी रात में न जाने किसको
دھونے کے موڈ میں ہے، مجھ سے باکسنگ گلوز مانگ رہا ہے۔ فہیم کو کسی نے کتے کے موشن کی دوائی کھلا دی اور اب تو ادھر آ کر یوں ہی لیٹا پڑا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں 3 بجے سے پہلے تو پلک تک نہیں جھپکتا۔ تو پھر آج کیا ہوا ہے؟ ابے بول تو صحیح، مجھے پتا ہے تو جاگ رہا ہے، بول نا۔ آدی الماری کے نچلے خانے سے ایک بیگ باہر نکال کر اس میں باکسنگ گلوز نکالنے کے ساتھ ساتھ بولتا بھی جا رہا تھا، مگر رکیم نے جب اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تو آدی گلوز پھینک کر اسے بے ساختہ جھنجھوڑنے لگا، جس پر رکیم نے ایک زوردار لات مار کر اسے خود سے دور پھینکا تھا۔ کیا مصیبت پڑ گئی تجھے؟ اب بندہ چین سے سوئے بھی نہ، کب سے کوے کی طرح کائیں کائیں کیے جا رہا ہے؟ شرافت سے دفع ہو جائے باہر، ورنہ منہ توڑ دوں گا تیرا۔ رکیم نے برہم لہجے میں شہادت کی انگلی آدی کو دکھاتے ہوئے وارن کیا، جبکہ آدی حیرت سے منہ کھولے زمین پر پڑا رکیم کے جارحانہ انداز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی کوئی ری ایکشن دیتا اس سے پہلے حالب اور فہیم بھی اندر آ گئے تھے۔ حالب نے لپک کر آدی کے پاس پڑے گلوز اٹھا کر جلدی جلدی پہنے اور آدی کو اٹھا کر سیدھا کھڑا کیا۔ اوہ، یہاں تو پہلے سے ہی فائٹنگ کھیلا جا رہا ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ ابھی جا کر میں ہی شروعات کرنے والا ہوں، مگر چل بھائی رکیم، اب جلدی سے بک اصلیت بتا کہ سچائی کیا ہے۔ اگر جو تو نے مان لیا ابھی کے آج فہیم کے ساتھ جو چھچوری حرکت ہوئی ہے اس کے پیچھے تیرا ہی ہاتھ ہے، تو میں تجھ سے پرومس کرتا ہوں کہ نہ میں تجھ سے کچھ کہوں گا نہ دی، بلکہ فہیم بھی تجھے معاف کر دے گا۔ مگر تو اب بھی ڈھٹ بنا کچھ نہ بولا اور ایسے ہی بیٹھا رہا تو دیکھنا میں تیرا وہ حال کروں گا کہ تو خود کی شکل آئینے میں دیکھ کر چیخ پڑے گا۔ حالب اپنے گلوز والے ہاتھوں کو اپنے سامنے کے باکسرز کے اسٹائل میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ دھیرے دھیرے رکیم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون سی حرکت؟ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ رکیم بیٹ پر نامحسوس انداز میں کھسکتے پیچھے ہو رہا تھا، کیونکہ حالب کی بات سن کر فہیم اور عادی بھی اس کی طرف ششدر سے دیکھ رہے تھے۔ حالب جو رکیم کو دھمکا کر امید کر رہا تھا کہ وہ آسانی سے سچ بتا دے گا، مگر رکیم کے اس انجان بننے کی ایکٹنگ سے وہ فی الحال جلال میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک ہی جست میں آگے بڑھ کر رکیم کو شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، مگر رکیم اس کی گرفت سے چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر بیٹ کے پیچھے کود گیا۔ عادی، فہیم، پکڑو اس کمینہ کو۔ فہیم، تجھے اس ذلیل انسان نے ہی وہ کتوں کے موشن والی دوائی کھانے میں دی تھی۔ پکڑ اسے، یہ بےہودہ چھچورا آدمی آج بچنا نہیں چاہیے، پکڑو اسے۔ حالب چلاتا ہوا بیٹ کے ایک طرف سے رکیم کے پاس پہنچا تھا، جبکہ فہیم بھی تیزی سے بیڈ روم کا دروازہ لاک کرتا ہوا بیٹ کی دوسری طرف عادی کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ دیکھو، رک جاؤ تم تینوں، اگر تم میں سے کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا، یہ مجھے اس حالب کے بچے کی دھمکی کی وجہ سے کرنا پڑا، جو اب بڑا نیک بن کر سچائی کی بین بجا رہا ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ ہم سفین کو کسی بھی طرح باہر بھیجے، ورنہ یہ ہماری پیار کی کہانی شروع ہونے سے پہلے ختم کر دے گا۔ سفین کو باہر بھیجنے کا کوئی اور طریقہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فہیم کے جوس میں وہ دوائی ڈالی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دوا اتنی تیز ہوگی۔ وہ تو میں جب گفٹ لے کر آ رہا تھا تو مسٹر عصمت اپنے گھر کے باہر مل گئے، میں ان سے ہیلو ہائے کر رہا تھا، تب انہوں نے مجھے اپنے ڈاگ کی طبیعت کا بتایا اور اپنے گھر کی بیک سائڈ لے گئے۔ جب میں وہاں گیا تو وہ اپنے ڈاگ کو یہ دوائی دے رہے تھے کیونکہ اس کا پیٹ خراب تھا۔ وہیں سے میں نے ٹیبل پر رکھی 2 بوٹلز میں سے ایک بوٹل ان سے یہ کہہ کر لے لی کہ میں پاکستان میں اپنے کتے پر یہ دوائی ٹرائی کروں گا۔ سوچا تھا کہ فہیم کے سب سے بڑے دشمن اشفاق انکل کے کتے کو یہ دوائی کھلا دوں گا، یا تم لوگوں سے کچھ پنگا ہوگا تو اس کا استعمال کر کے تمہاری عقل ٹھکانے لگائی جا سکتی ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آج ہی وہ نوبت آ جائے گی۔ میں نے بس 3 بوندیں ڈالی تھی، مگر فہیم کے اسٹمک نے کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا۔ اب مجھے چھوڑ دو، میں نے سب سچ بتا دیا ہے تمہیں۔ دونوں ہاتھ اپنے بچاؤ کے لیے آگے کرتے ہوئے رکیم ان کو ڈیٹیل سے ساری بات بتا رہا تھا۔ فہیم ششدر سا منہ کھولے اس کی ساری کامنٹری سن رہا تھا۔ عادی اور حالب کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا، یعنی رکیم انہیں کتے کے موشن کے لیے استعمال ہونے والی دوائی دینے کی سوچ رہا تھا تاکہ کتوں کی طرح لا حول ولا توبہ یک۔ عادی اور حالب نے بے ساختہ جھرجھری سی لی تھی۔ تو اتنا بڑا کمینہ نکلے گا یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تیرے دل میں انسان کا دل ہے یا کسی بھیڑیے کا؟ سالے، تو ہمیں کتے کی موت مارنا چاہتا تھا؟ یہ سوچنے سے پہلے تیرا کلیجہ نہ کانپا؟ سفین کو باہر بھیجنے کا حالب نے مجھ سے اور عادی سے بھی کہا تھا، مگر ہمارے دماغ میں دور دور تک کوئی خرافاتی آئیڈیا نہیں آیا، اور تیرے اس کمینے دماغ میں ہر وقت یہ شیطانی خیالات ہی پنپتے رہتے ہیں۔ بےہودہ چھچورے، شیطان کے فیک اسٹوڈنٹ، تو نے میرے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کی رکیم۔ تو نے اس کنگ فو پانڈا کی دھمکی سے ڈر کر میرے پیٹ پر
कहर तोड़ डाला, वो भी आयशा के सामने। उसी के घर पर तूने मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की, मेरी पूरी शाम तबाह कर डाली, पूरी मुराद फैमिली को परेशान करके रख दिया। वो सब इतना शर्मिंदा हो रहे थे। उम्मा कितनी परेशान हो गई थी बेचारा। उस्मान बिन हारिस मुझे बार बार वॉशरूम ले जा रहा था और तेरे कमीनेपन की वजह से मैं इतने नेक लोगों पर शक कर रहा था, जबकि सब क्या कराया तेरा था। बेड़ा गर्क करके रख दिया आज तूने मेरी सारी तैयारी का। सत्यानाश हो तेरा, कितना जलील इंसान है तू। आज तेरा कीमा बनाकर मिस्टर असमत के उसी कुत्ते को ना खिलाया तो मेरा नाम फ़हीम दुर्रानी नहीं। गुस्से से धाड़ते हुए फ़हीम ने तेजी से आगे बढ़कर रकीम को दबोच लिया था। मार मार हालिब, पहले तू अपने हाथों की खुजली मिटा, फिर मैं इस हैंडसम कमीने की सूरत बिगाड़ूंगा। मार मार। तेज तेज बोलते फ़हीम ने रकीम को दोनों बाजू से दबोच कर उसके हाथ पीछे कमर की तरफ बांध दिए थे। रकीम खुद को छुड़ाने के लिए लगातार मज़ाहमत कर रहा था, मगर फ़हीम ने ठीक कहा था, वो बीमारी में भी अकेला उन पर भारी पड़ सकता है, और यही हुआ था। उसने सख्ती से रकीम को जकड़ा हुआ था। फ़हीम ने ज़ोर से चिल्लाकर जैसे ही हालिब से रकीम को मारने के लिए कहा, तभी हालिब ने रकीम के गिरेबान को एक हाथ से पकड़कर गुस्से में उसके मुंह पर पंच मारा, जो चेहरा इधर उधर करने से उसकी दाएं कनपट्टी पर लगा। हालिब ने एक के बाद एक 3 पंच उसके मुंह पर मारे थे, जो ऐन उसकी नाक, आंख और गाल पर पड़े थे, मगर चूंकि उसकी गलती थी इसलिए वो सह गया। हालिब के साथ साथ अब आदि भी उछलता हुआ उसे मारने को आगे बढ़ाया, जबकि पीछे से उसे पकड़ा हुआ फ़हीम हालिब के हर पंच पर जोर से चिल्लाकर हालिब मार बोलकर हालिब को बुकअप कर रहा था। रकीम इधर उधर होता हुआ मुसलसल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता, मगर हालिब और फ़हीम उसकी कोशिश को नाकाम बना रहे थे। लेकिन तभी पास आते ही उसके पेट में जब आदि ने भी खींचकर एक मुक्का मारा तो रकीम की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने एक तेज गूंजदार चीख के साथ उन तीनों से खुद को झटके से छुड़ाया और एक जोरदार लात से हालिब को पीछे फेंका। उसके बाद आदि के मुंह पर पंच मारकर उसे साइड पर किया और अपने पीछे खड़े बीमार के पेट में कोहनी मारकर उसके खुद से दूर धकेला। फ़हीम अपने पहले से दर्द करते पेट पर अब उसकी कोहनी की तरफ खाकर बिलबिला उठा था। फ़हीम ने चिल्लाते दोबारा रकीम पर अटैक किया, उसे गिरेबान से पकड़कर खींचता हुआ बेड तक लाया। इस दौरान फ़हीम के खींचने से उसकी शर्ट फट गई थी। फ़हीम ने उसे बेड पर फेंका और उन तीनों ने एक साथ रकीम पर हमला करके उसे धुनक कर रख दिया था। वो उन तीनों की लातें, घूंसे और थप्पड़ खाकर जैसे बिपर गया। वो बार बार उन्हें खुद से दूर फेंकता और हाथ आए फ़हीम, आदि या हालिब में से किसी भी एक को पकड़कर मारने लगता। तभी बाकी दो उस पर हमला कर देते। वो फिर से उन्हें फेंककर तीनों में से किसी भी एक बंदे को पकड़ लेता। इस तरह वो खुद उसे भी मार रहे थे और बदले में उसकी मार भी खा रहे थे। रकीम ने जितनी मार उन तीनों से खाई थी उतनी ही आदि और हालिद ने भी उससे खाई थी। फ़हीम को रकीम ने बीमारी और कुछ गिल्ट में ज़रा रियायत दे दी थी और उस पर हल्का हाथ रखा था, वरना उसका भी हशर आदि और हालिब जैसा ही होता, जिनकी हालत रकीम की तरह ही काफ़ी मखदूश हो चुकी थी। आदि अगर नेशनल लेवल का फाइटर था, फ़हीम बेहतरीन एथलीट था और हालिब कुंग-फू में ब्लैक बेल्ट था, तो रकीम भी उन तीनों का भाई, दोस्त और मुस्तकबिल करीब का एक पुलिस वाला था। कई सालों से वो जिम में पसीना यूं ही नहीं बहा रहा था और अपने शहर के शोहरत याफ्ता जिम की कोचिंग भी उसे यूं ही ऑफर नहीं की गई थी। वो उन तीनों से किसी तौर कम नहीं था, बल्कि अपनी मस्कुलर बिल्ड की वजह से वो रूहान से बड़ा लगता था। हालांकि रूहान भी रेगुलर जिम जाता था, मगर वो रकीम की तरह घंटों जिम में टाइम वेस्ट नहीं करता था। बस रूटीन एक्सरसाइज करके 1-1.5 घंटे में चला आता था, जबकि रकीम सुबह और शाम 3-3 घंटे वर्कआउट करता था। जब तक उसकी बॉडी बिल्कुल जवाब न दे जाती थी तब तक वो जिम से बाहर नहीं निकलता था। 2 घंटे चलने वाली इस फाइट के मज़र असरात उन चारों के जिस्मों और चेहरों पर नज़र आ रहे थे। रकीम तो खासी अबतरी का शिकार हुआ था और आदि हालिब की हालत भी खासी बिखरी हुई थी, जबकि फ़हीम पेट पकड़े हुए निढाल सा अपने बेड पर बैठ गया था। उसके सर, चेहरे और कंधों पर चोट आई थी। रकीम को उन तीनों ने सज़ा के तौर पर तोड़ फोड़ कर सामने सोफे पर फेंक दिया था, जहाँ उसने बैठ कर उन तीनों की शान में नाकाबिले बयान कसीदे पड़े थे, जिसे उन तीनों ने सुर्ख चेहरों के साथ 1 की 3 सुनाकर रकीम को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अब दोबारा उनके अंदर उस हैंडसम कमीने से पंगा लेने की हिम्मत नहीं बची थी। उन तीनों की हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी, इसलिए अब सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही वार हो रहे थे। तूने मुझसे इतना खतरनाक पंगा लेकर ठीक नहीं किया रकीम, तू तो आस्तीन का सांप निकला। मौका मिलते ही तूने मुझे डस लिया। अब तो इंतकाम के लिए तैयार रहना। तूने आयशा और मुराद फैमिली के सामने मुझे लेट डाउन किया है और तो और मेरी शाम भी बर्बाद की है ना। अब देख बेटा, मैं इस
म्यूट अरबी स्नो वाइट के सामने तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ, अब देखना तू। फ़हीम ने एक हाथ से अपना दुखता जबड़ा दबाते हुए चैलेंजिंग स्टाइल में रकीम को शहादत की उंगली दिखाते हुए कहा। रकीम, जो फ़हीम को खून आशाम नज़रों से घूर रहा था, उसने सोफे पर पड़ा कुशन खींच कर फ़हीम के मुंह पर मारा था। सनम का नाम बिगाड़ने पर। हाँ, देखता हूँ क्या कर लेगा तू। तुझे बल्कि तुम तीनों को अब देखूंगा तो मैं, वो भी अच्छी तरह। मैला कपड़ा समझकर आज जो पटक पटक कर धुलाई की है ना तुमने, धोबी की औलाद हो, उसका खमियाजा तो भुगतोगे तुम तीनों, देखना। यू विल पे फॉर इट। रकीम ने घूर कर उन तीनों को देखते हुए गुर्रा कर कहा। क्या कर लेगा बे तू? हमने तेरी धुलाई की और तूने तो जैसे नीयत बांध कर हमसे पिटाई खाई है ना। जितना हमने तुझे मारा है इतना ही बदले में तूने भी हमें मारा है, और इतना बड़ा सीन क्रिएट करके अब अकड़ दिखा रहा है। ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर इस मेडिसिन का डोज ज्यादा हो जाता तो अपना फ़हीम तो भरी जवानी में कुत्ते की मौत मर जाता ना। फ़हीम ने एक खूंखार घुरी डाली जिससे बयान फौरी तब्दील हुआ था। मेरा मतलब है फ़हीम को कितना नुकसान होता इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो देख। अब तक बेचारा पेट पकड़े बैठा है, फिर फरमान अंकल और फुप्पू को तो क्या जवाब देता। और तो और रेहान चाचू तेरी खाल खींचकर कुत्तों के आगे डाल देते, लेकिन आफरीन है तेरी ढिठाई पर के मानने को तैयार नहीं हो रहा। तू अपनी गलती, ठिठ बेगैरत आदमी, साले कमीने। फ़हीम को जलालत दिखा कर भी तू बाज नहीं आया। हमने तुझे गलती पर मारा था, यूं ही नहीं, फिर भी तूने अपना हाथ हम पर अच्छी तरह साफ किया है, जबकि आज पहला थप्पड़ पड़ते ही तुझे किसी फर्माबरदार गधे की तरह चुपचाप गर्दन झुकाकर मार खानी चाहिए थी। मगर तू वाकई कमीना है। पहुंचने दे हमें पाकिस्तान। डैड, अंकल, चाचू और बड़े पापा तीनों को तेरे करतूत बताकर मुश्तरका डंडे ना पड़वाए तो कहना। हाय, कहाँ कहाँ मारा है कमबख्त ने, बता भी नहीं सकता। जालिमो, कोई मेरी महरूसा को ही बुला दो, वो आकर टकोर ही कर दे। आदि ने जी भर कर मलामत करने के बाद कराहते हुए अपनी गर्दन और जिस्म पर लगी चोटों को दबाते हुए दुहाई दी। और रहा सवाल मेरी सफ़ीन को बाहर भेजने की धमकी का, तो माय डियर कमीने, जो तूने असल में किया है उसकी नकल कर लेता तो क्या जाता तेरा। उस असली सीन का नकली नाटक भी हो सकता था, कौन सा किसी को पता लगना था। और बात सिर्फ सफ़ीन को बाहर भेजने की थी, बस इतनी ही देर तुम्हें ये ड्रामा कंटिन्यू करना था। जब तक वो बाहर रहती उसके अंदर आते ही सब खत्म हो जाता। किसने कहा था तुझे फ़हीम को कुत्ते की दवाई देने के लिए, बोल। हालिद ने दोबारा तैश में आते हुए सामने बैठे रकीम को पानी की बोतल खींच कर मारी, जो वो रोज रात को अपने बेड की साइड टेबल पर रखता था। बोतल रकीम की टूटी हुई कोहनी पर लगी थी। उसने तैश में आकर वही बोतल वापस खींचकर हालिद के सर पर फेंकी थी, मगर वो झुककर उस वार से बच निकला था। देखो, अब बहुत हो गया तुम लोगों का लेक्चर। शराफत से मुंह बंद करके सो जाओ, वरना फिर से मुझे उठना पड़ेगा और एक एक के मुंह तोड़ दूंगा मैं। रकीम भले ही दिल में अपने कारनामे पर शर्मिंदा था, लेकिन उन तीनों के सामने अब भी ढिठ बनकर उन्हें धमकियां दे रहा था, जिस पर वो और भड़क रहे थे। मुंह तोड़ेगा तू? चल तोड़ के दिखा, आना आ। लेकिन इससे पहले आईने में शक्ल देख अपनी जाकर, खुद कितना टूटा हुआ है। आया बड़ा मुंह तोड़ने वाला। फ़हीम ने भुन्नाकर एक बार फिर उससे उठना चाहा, मगर हालिद ने उसे पकड़कर दोबारा बिठा दिया। बैठ जा वापस, वरना इस बार तू इसने हल्के में ले लिया, तुझे अब की बार रियायत नहीं करेगा। वो भी बहुत भड़का हुआ है। अभी तो कुत्ते की दवाई दी थी, अब कुत्ते की तरह मारेगा भी। और हम भी इस पोजीशन में नहीं है कि तुझे उससे बचा सके, इसलिए ठंड रखकर सुकून से बैठ जा। हालिद फ़हीम के सामने आ खड़ा हुआ और हल्की आवाज़ में उसने फ़हीम के कान में उसका रकीम के हाथों होने वाला हशर भी बता दिया। रकीम की तरफ हालिद की पीठ थी और वो फ़हीम से बात भी बहुत हल्की आवाज़ में कर रहा था, इसलिए रकीम उसकी बात सुन नहीं पाया, मगर मशकूक नज़रों से हालिद की पीठ को घूर ज़रूर रहा था, जो फ़हीम को न जाने कौन सी पट्टियाँ पढ़ा रहा था। फ़हीम के समझ में हालिद की बात आ गई थी, इसलिए वो भी खामोशी से वापस बैठ गया कि वाकई उसमें भी अब अकेले भिड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। यार अब सो जाओ, बहुत थकन महसूस हो रही है और इतनी बेदर्दी से हैंडसम कमीने ने धुलाई की है कि नस नस दुख रही है मेरे अंदर तो अब बोलने का स्टेमिना भी नहीं बचा, इसलिए मैं सो रहा हूँ। शराफत उसी में है कि तुम तीनों भी सो जाओ। गुड नाइट, आदि बेजारे से कहता हुआ ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गया। हाँ आदि सही कह रहा है, चलो सो। वैसे भी आज हम लोग आधे मसमार तो हो ही चुके हैं, हालिद ने अपना बाजू दबाते हुए कहा। इस सारे हंगामे में वो बिल्कुल भूल गया था कि आज सफ़ीन से वो क्या कहकर आया था। अभी फ़हीम और रकीम की बातों के दौरान उसे सनम के जिक्र पर फ़ौरन सफ़ीन याद आई थी, और साथ साथ सफ़ीन को दी गई अपनी हिदायत भी, इसलिए उसने उन तीनों को जल्दी जल्दी सोने की हिदायत दी और चुपके से अपना फ़ोन उठाता हुआ बाहर लाउंज में चला आया। खुशी से धड़कते दिल के साथ उसने सफ़ीन का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी, मगर कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। आखिरी बेल के बाद कॉल ड्रॉप हो गई।
غالب نے کان سے فون ہٹا کر تاریک پڑی اسکرین کو گھورا اور دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر اس بار بھی وہی ہوا۔ اس کو اب صفین کی لاپرواہی پر غصہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ وقت پر کال کرنا بھول گیا، مگر صفین سے جب اس نے کہہ دیا تھا کہ کال کرے گا تو وہ اس سے بنا بات کیے سو کیسے سکتی تھی؟ تمہیں مجھ سے ابھی کے ابھی بات کرنی پڑے گی صفین، ابھی، چاہے کچھ ہو جائے۔ اگر تم سو گئی ہو تو تمہیں جاگنا پڑے گا آج، مطلب آج صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تمہیں مجھ سے بات کرنی ہی ہوگی۔ ضدی لہجے میں بولتا غالب ایک بار پھر صفین کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا، مگر نو رسپانس۔ غالب کا غصہ اب اس کے دماغ پر چڑھنے لگا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے تیزی سے اپنے مشترکہ بیڈ روم کا رخ کیا، جہاں رکیم، فہیم اور عادی آڑے ترچھے پڑے ہوئے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ وہ واقعی بہت تھکے ہوئے تھے، جو بنا چینج کیے کچھ ہی منٹوں میں غافل ہو گئے۔ اس نے اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور تیزی سے باہر آ کر روم کو لاک کیا اور لاؤنج میں پڑے صوفے سے اپنی جیکٹ اٹھا کر پہنی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بکھرے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا وہ بنا اپنی چوٹوں کی فکر کیے گھر سے باہر نکل گیا۔ کار میں بیٹھے اس نے انگیشن میں چابی گھمائی۔ آئی ایم کمنگ مائی ڈال، اس پھول کی سزا ملے گی تمہیں۔ زر لب بڑبڑاتے اس نے کار سٹارٹ کی اور مراد ولا کے راستے پر ڈال دی۔ ماہی بی بی، اماں یہ لے پانی۔ وہ ابھی گرینی کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک سے آ کر بیٹھی تھی جب عارفہ ٹرے میں پانی کے 2 گلاس لیے چلی آئی۔ حلیمہ بی نے چادر کے پلوں سے پسینہ پوچھتے ہوئے پانی کا گلاس تھام لیا تھا، جبکہ وہ چادر اتار کر پنکھے کی سپیڈ تیز کرنے لگی تھی۔ لاؤ عارفہ، آج گرمی بہت ہے، سورج لگتا ہے سر پر کھڑا آگ اگل رہا ہے، مجھے شدید چکر آ رہے اب تو۔ وہ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کرتے ہوئے بولی، آپ اب آرام سے لیٹ جائے، میں بس کچھ ہی دیر میں کھانا لگاتی ہوں، پھر کھانا کھا کر سو جائیے گا۔ عارفہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولی، نہیں میں کچھ نہیں کھاؤں گی عارفہ، پلیز، جو کھاتی ہوں اس سے وومیٹنگ ہو جاتی ہے، اس لیے میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بیزار سی شکل بنا کر بولی، بالکل نہیں؟ ابھی ڈاکٹر کی بات نہیں سنی تم نے ماہی؟ کیا کہا اس نے کہ تم بہت کمزور ہو، ڈھنگ سے کھاؤ گی پیو گی نہیں تو طاقت کیسے آئے گی؟ اپنے لیے نہیں مگر اپنے بچے کا خیال کر کے کھانا ٹائم پر کھایا کرو بیٹا۔ حلیمہ بھی نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کا 3 مہینہ اختتام پر تھا، مگر وہ بہت کمزور تھی، اس لیے ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی۔ مجھ سے نہیں کھایا جاتا گرینی، جو بھی چیز کھاتی ہوں فوراً دل کرتا ہے باہر اگل دوں، بتائے میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے کہتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں نہیں دل چاہتا، مگر کھانا تو پڑے گا، فروٹس اور دودھ بھی لازمی لینے ہیں۔ جاؤ عارفہ، میری بچی کے لیے جوس لے کر آؤ، اسے ٹھکر آ رہے، پھر اپنے بیٹے کو کھانا میں خود بنا کر کھلاؤں گی، اس کا فیوریٹ پلاؤ اور مٹر قیمہ۔ حلیمہ بی نے اس کا من موہنا چہرہ دیکھ کر کہا، جو ان کی بات سن کر بے بسی سے مسکرانے لگی۔ عارفہ ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر جوس لینے چلی گئی تھی۔ اگر کھا کر وومیٹنگ ہو گئی تو؟ اس نے حلیمہ بی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر کہا، نہیں ہوگی، ہم آج وومیٹنگ کی میڈیسن لے کر آئے ہیں، اس کا اثر کم سے کم 12 گھنٹے رہتا ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے میڈیسن کا لفافہ لہراتے ہوئے کہا، تبھی عارفہ جوس کا گلاس اس کے لیے لے آئی تھی۔ انار کا کھٹا اور ٹھنڈا جوس پی کر واقعی اس کے اعصاب کو کافی تقویت ملی تھی۔ اس کا مزہ بھی برا نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی سے پورا گلاس پی گئی تھی۔ حلیمہ بی نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کچن کا رخ کیا۔ ماہی کا پسندیدہ کھانا بناتے ہوئے وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹر سے ان کی ماہی کے متعلق جو باتیں ہوئی تھی اس سے وہ کافی پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں ان سے ہی ماہی کی کم عمری اور کمزوری کو اس کی جان کے لیے خطرہ بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ضرورت سے بڑھتا ہوا سٹریس بھی اس کی صحت کے لیے مضر تھا۔ ڈاکٹر نے ہدایت دی تھی کہ ماہی کو جتنا ہو سکے سٹریس سے دور رکھا جائے اور دواؤں کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے پینے کا بھی خاص دھیان رکھا جائے اور اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھا جائے۔ وہ ڈاکٹر کی ہدایت سنتی ماہی کو لیے واپس گھر آ گئی، مگر اس کی صحت کے حوالے سے وہ بہت فکر مند تھی، کیونکہ وہ نہ ڈھنگ سے کھاتی تھی نہ ہی زیادہ بولتی تھی، بلکہ دن میں کئی گھنٹے بیٹھی بیتی باتیں سوچ کر روتی رہتی تھی۔ وہ اور عارفہ لاکھ اس کا دھیان بٹاتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کو شدت سے یاد کرتی تھی، جو اسے بھول بیٹھا تھا اور دوسری شادی بھی کر رہا تھا۔ نہ جانے اس کی محبت میں کھوٹ تھا یا ماہی کی قسمت میں، مگر جو بھی تھا خسارہ صرف ماہی کے حصے میں آیا تھا۔ اپنی نگرانی میں ماہی کو کھانا کھلا کر دوائی دینے کے بعد حلیمہ بی نے اسے سونے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے چھم سے اس ہرجائی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اور یادوں کا ایک اور در واہ ہو گیا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے وہ لوگ ڈنر کر رہے تھے، وہ اس کی ساس اور شوہر۔ اس کے سسر ان دنوں بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں کتنا سناٹا ہو رہا ہے، آج بچے بھی چلے گئے ہیں، وہ لوگ گھر میں تھے تو ہر طرف کتنی رونق لگی تھی۔ اس کی سانس کھانے سے ہاتھ روک کر اداس لہجے میں بیٹے سے بولی تھی، ہاں مما، مگر بچے کون سے دور ہے، جب دل چاہے انہیں بلا کر لے آئیں گے یا وہ خود ہی دوڑتے آ جائیں گے، ان میں اداس ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کے شوہر نے ماں کا اداس چہرہ دیکھ کر کہا، جو آج اپنی بیٹی اور نواسوں کے واپس جانے سے اداس ہو رہی تھی۔
ہاں مگر یہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہیں گے نا، اس لیے میں تو بس یہی چاہتی ہوں کہ خدا تمہیں جلد سے جلد صاحب اولاد کرے۔ تمہارے ڈیڈ کی بھی یہی خواہش ہے، تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ہم تمہارے بچوں کو گود میں کھلائیں، ہمارا بھی 2-3 پوتے پوتیاں ہو جن کے ہم تمہاری طرح ناز اٹھائے۔ تم نے بچپن میں جتنا ہمیں پریشان کیا ہے نا، اب تمہیں بھی پریشان کرنے والا کوئی ہو۔ ویسے بھی تم اس خاندان کے واحد چشم و چراغ ہو، اس لیے بھی تمہاری اولاد کو دیکھنے کی شدید خواہش ہے ہماری۔ تمہارا بچپن اب تک ہماری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، کیسے تم پورے گھر میں دوڑے لگاتے پھرتے تھے۔ اب تمہارے بچوں کو بھی ہم اس گھر میں ایسے چلتے پھرتے، کھیلتے کودتے دوڑتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت بیٹے کے لیے اتنی محبت اور نرمی تھی کہ وہ بنا ان کی بات پر غور کیے حیرت سے آنکھیں پھاڑے بس ان کا چہرہ دیکھنے میں مگن تھی۔ اس عورت کا مغرور لہجہ بیٹے سے بات کرتے کتنا نرم تھا، گھمنڈی سے اکڑی گردن اس وقت بالکل نارمل تھی، ہر وقت زہر اگلتی زبان چاشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے میٹھے لہجے میں بول سکتی ہے، مگر بیٹے سے بات کرتے ہوئے ان کا انداز ہمیشہ ایسا ہی مٹھاس بھرا ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے شدید محبت کرتی تھی۔ اس کے شوہر نے ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا اور گلا کھنکھار کر اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ جو پوری آنکھیں اور منہ کھولے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی، اس کے شوہر نے اس کی مزہ کا خیز صورت کو دیکھ کر لب بھینچ کر اپنی ہنسی ضبط کی اور ایک بار پھر زور سے کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، جو آنکھوں میں شرارتی چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے ماما آپ، ہمارے گھر میں چھوٹے بچے کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور آپ کی بہو کو تو ویسے بھی چھوٹے بچوں سے بے حد محبت ہے، کیوں ہنی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے شوہر نے شوخی سے مسکرا کر اسے فوکس کرتے کہا، جو اس کی بات کا مفہوم سمجھے بنا معصوم انداز میں زور و شور سے اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ جی جی صحیح کہا آپ نے، مجھے تو چھوٹے بچے بے حد پسند ہے۔ مما پاپا کے گھر میں بھی چھوٹے بچے نہیں ہیں، اس لیے تو یہاں اتنے بچے دیکھ کر میں خوشی سے پاگل ہو گئی ہوں۔ آپ نے صحیح کہا، ہمارے گھر میں بچے کی اشد ضرورت ہے۔ دونوں آپیاں بھی آتی ہے تو اتنے کم وقت کے لیے میں بچوں سے صحیح سے کھیل بھی نہیں پاتی، اور دوسرے بچے بھی جب دل کرتا ہے آتے ہیں، ورنہ نہیں، میں بھی روز ان سب کے پاس نہیں جا پاتی۔ اس لیے بچہ اپنے گھر کا ہوگا تو جب دل چاہے گا اس کے ساتھ کھیل لیا کروں گی۔ بس آپ جلدی سے بچے کو گھر لے آئے تاکہ میں اس کے ساتھ زبردست ٹائم سپینڈ کر سکوں۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلا کر بچوں کی طرح اچھل اچھل کر ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے شوہر سے ریکویسٹ کی۔ اس کے شوہر نے محظوظ ہو کر ایک زوردار کہکا لگایا، جبکہ اس کی ساس نے تیکھی نظروں سے اس معصوم چڑیل کو دیکھا جو ان کے لاڈلے بیٹے کو اپنی ان ہی بھولی بھالی اداؤں اور خوبصورت ترین صورت سے دیوانہ بنائے ہوئے تھی۔ ہاں ہاں پاگل لڑکی، سوری موم، وہ اصل میں آپ کو تو پتا ہے میری بیوی کے پاس عقل کی تھوڑی کمی ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ اپنی ماں کی تیز نظروں کو اس کے شوہر نے بھی محسوس کر لیا تھا، اس لیے وہ بیوی کو اشارے سے اوپر چلنے کی کہتا ہوا خود اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شوہر کا اشارہ تو پتہ نہیں سمجھی تھی یا نہیں، مگر ساس کے گھرنے پر خائف ہوتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے مائی ڈیئر موم، گڈ نائٹ، صبح ملاقات ہوگی۔ اس کا شوہر ماں کو شب بخیر کہتا ہوا اوپر اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھی شوہر کی تقلید کرتی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ضرور اس کی ساس اسے اب بھی گھور رہی ہوں گی، اور یہ کوئی جھوٹ بات بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے جیسے ہی بیڈ روم میں پہنچے، اس کے شوہر نے تیزی سے دروازہ بند کر کے کھینچ کر اسے باہوں میں لیا تھا۔ سنا آپ نے مما کی خواہش؟ تو کیا خیال ہے سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کے کندھے پر چہرہ ٹکا کر بالوں سے کیچر اتارتا ہوا بولا۔ کس بارے میں؟ وہ سٹپٹا کر اس کی باہوں کے حصار میں کسمسائی۔ مما کی خواہش کے بارے میں، انہیں ہمارے بچے دیکھنے کی خواہش ہے، اس لیے ان کی خواہش کا احترام تو کرنا پڑے گا نا۔ اس کے کھلے بالوں میں منہ چھپاتا ہوا بولا۔ آپ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی ہوئی وہ خفت سے سرخ پڑتے چہرے کو چھپاتی کچھ بولتی، اس سے پہلے وہ اپنے لب اس کے لبوں پر رکھتا اس کی بولتی بند کر گیا۔ مزاحمت کرتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس سے الگ ہوتا ہوا وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ کی سمت بڑھ گیا تھا۔ آپ یہ غلط کرتے ہیں، ہمیشہ بچوں کی طرح مجھے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن میں اتنی موٹی ہو جاؤں گی کہ آپ مجھے اٹھانے کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ منہ بنا کر بولتی اس کا دھیان بٹانے کی اپنی سی کوشش کر رہی تھی، جو اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے لٹل اینجل کے سامنے اس کے چہرے سے مسکراہٹ دور ہی نہیں ہوتی تھی۔ مائی ڈیئر وائفی، میں روز جم میں جتنا ویٹ لفٹ کرتا ہوں نا، آپ کی چھوٹی سی جان اس کے سامنے ناک کے برابر ہے۔ آپ اپنے وزن سے 150 کلو زیادہ بھی ہو جائے تب بھی اس ویٹ کا ایک حصہ ہی بن سکے گی۔ اس لیے اپنی چھوٹی سی عقل کو سمجھائے کہ مجھ سے بچنے کے لیے کوئی اور بہانہ ڈھونڈے جس پر بحث ذرا لمبی ہو سکے۔ اس کے برابر میں لیٹا ہوا بولا، پھر کمفرٹر ٹھیک سے اسے اڑاتے ہوئے خود بھی اوڑھ لیا۔ نہیں تو
میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ نو بہانے بازی، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، بس بات سنتے اور مانتے ہیں۔ آئی نو میرے پیار سے آپ کو الرجی ہے، مگر میں کیا کروں؟ میں آپ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں جانتے ہوئے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتی۔ میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرتا ہوں، بہت برا ہوں میں، وہ مصنوعی تعصب سے کہتا ہوں۔ پل میں اس کے ہوش اڑا گیا۔ یہ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ اس کی شرم اور گریز کو وہ کتنا غلط سمجھا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، یہ بات اس کی طرح لفظوں کا سہارا لے کر بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ عملی اظہار تو بہت دور کی بات تھی۔ وہ بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ مسلتی ہوئی اس کو دیکھنے لگی، جو پل میں اس سے دور ہو کر آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ روز وہ اس کو سلا کر بھی خود سوتا تھا، مگر آج شاید وہ اس سے بہت ناراض ہو گیا تھا، اس لیے اس کو جاگتا چھوڑ کر ہی سو رہا تھا۔ ادھر وہ اپنی بھولی بھالی بیوی کو مصنوعی ناراضگی دکھاتا وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ تو گیا تھا، مگر بازو کی اوٹ سے اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر وہ اپنا ڈرامہ ختم کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ اترے ہوئے چہرے پر رونے والے ایکسپریشنز لیے اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بڑی زور کی ہنسی آ رہی تھی، مگر وہ ضبط کیے لیٹا ہوا بس اس کا ری ایکشن دیکھنے کا منتظر تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ مجھے آپ کے پیار سے الرجی ہے؟ کیسے سوچا کہ آپ مجھے پسند نہیں؟ کیسے سوچا کہ میں مجبوری میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ مجھے بس آپ کی طرح اپنی فیلنگز شو کرنا نہیں آتی، آپ کی طرح میں آپ کو گود میں اٹھا نہیں سکتی، آپ کی طرح میں ہر وقت آپ کو کسنگ ہگنگ نہیں کر سکتی، آپ کی طرح میں سب کے سامنے اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی نہیں کر سکتی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں مجھے آپ پسند نہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، سچی۔ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس کو ہنوز بے حس و حرکت لیٹے دیکھ کر برائے ہوئے لہجے میں بولتے اس کے آنسو کب بہہ نکلے اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس کے بعد تو جیسے آنسوؤں کا سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ جو کب سے اس کے ری ایکشن کا منتظر تھا، اس کی آنکھوں سے بہتی گنگا جمنا دیکھ کر ایک دم بکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے رے رے، بس 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 یار، پلیز ہنی بیبی، مائی لو، جانو، وائفی، چپ ہو جائیں یار، آئی ایم سوری، پلیز میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ کو چھیڑ رہا تھا، پلیز چپ ہو جائے میری جان، میرے دل کی دھڑکن، آئی لو یو بیبی، پلیز چپ ہو جائے۔ اب اگر میں اپنے اسٹائل میں آپ کو چپ کرواؤں گا تو بھی آپ کو پسند نہیں آنا، اس لیے پلیز چپ ہو جائے۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے بہلاتا اس کے سر، منہ، پیشانی پر پیار کرتا ہوا بولا، مگر وہ اسی شد و مت سے رو رہی تھی۔ اس کو اسی اسپیڈ سے روتے دیکھ کر گہری سانس لے کر اس کا سر سینے سے لگائے دھیرے دھیرے تھپکنے لگا۔ کچھ دیر مزید رونے کے بعد بالآخر وہ خود ہی چپ ہو گئی اور اپنا سر اس کے سینے سے ہٹاتی ہوئی دور ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ اب مجھے مناتے مناتے خود کیوں ناراض ہو گئی؟ وہ لب بھیج کر مسکراہٹ دباتا ہوا پوچھنے لگا۔ مجھے جم جوائن کرنا ہے۔ وہ پھولے منہ کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتی اسے پل میں شاکڈ کر گئی۔ کیا؟ جم جوائن کرنا ہے؟ لیکن کیوں؟ وہ حیرت سے بولا۔ تاکہ میں آپ کو گود میں اٹھا سکوں۔ روٹھے لہجے میں اپنے آنسو صاف کرتے اس نے وجہ بتائی۔ اس کے جم جوائننگ کی وجہ سن کر کہکہوں کا طوفان تھا جو اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ کر ہنستا ہوا اپنے بستر پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ نے مجھے گود میں اٹھائیں گے آپ؟ اس لیے آپ کو جم جوائن کرنا ہے؟ ہاں ہاں ہاں، پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا اس کو غصہ دلانا تھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ آپ نے کہا نا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اب میں آپ کی طرح آپ کو بار بار گود میں اٹھا کر یقین دلاؤں گی کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ اور روٹھے لہجے میں پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بولتی، اس وقت اتنی کیوٹ اور انوسینٹ لگ رہی تھی کہ وہ دیوانوں کی طرح بس اسے دیکھے جا تھا۔ ادھر آئے میرے پاس، آپ کو پتہ ہے میری ہائٹ کتنی ہے؟ اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا بولا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری ہائٹ 6 فٹ 3 انچ ہے اور آپ بمشکل 5 فٹ 5 یا 6 انچ کی ہوں گی، اس لیے مجھے گود میں اٹھانے کا خیال تو دل سے نکال دے۔ ہاں، دوسرا طریقہ قابل غور ہے، آپ مجھے اپنی محبت کا احساس دن میں کم سے کم 100 بار کسنگ اور ہگنگ کر کے دلا سکتی ہے۔ اس نے شرارت سے کہہ کر اس کی حیرت سے پھیلی ہوئی گہری نیلی آنکھوں کو چوم لیا۔ 100 بار؟ اتنی بار میں آپ کو کسنگ ہگنگ کہاں کروں گی؟ دن میں آپ آفس میں ہوتے ہیں، کیا وہاں آؤں؟ اور رات کو جب گھر آتے ہیں تو پھر سب لوگ ہوتے ہیں، کیا بار بار آواز دے کر کمرے میں بلایا کروں؟ اور 100 بار بہت بار زیادہ ہے۔ ماما مجھے اتنی دیر بیڈ روم میں رکنے نہیں دے گی اور مجھے بھی شرم محسوس ہوئے گی۔ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے محبت کے اظہار کا جو زیادہ مشکل نہ ہو؟ پلیز کوئی اور طریقہ بتائے مجھے۔ دھیمی آواز بچوں کے جیسے انداز میں منہ بنا کر بولتی اسے واقعی بہت زیادہ سادہ اور معصوم لگی تھی۔ اور بنا پل کے جھپکائے سے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی سوالی نظروں کو اپنے چہرے پر مرکوز دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرایا۔ آپ کیا ہے یار، کیا ہے آخر؟
اتنی سادہ اور انوسینٹ کیوں ہے؟ کیوں آپ نے مجھے اپنے سحر میں جکڑا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اس معصومیت کا میں دیوانہ ہوں۔ اوہ گاڈ، اتنی اتنی زیادہ محبت کوئی کسی سے کیسے کر سکتا ہے؟ ہر بار جب میں آپ کی یہ بھولی صورت دیکھتا ہوں مجھے ٹوٹ کر آپ پر پیار آتا ہے۔ اتنا پیار، اتنی محبت نہیں بلکہ محبت نہیں، عشق مجھے آپ سے بے حد، بے انتہا، آپ کے بنا رہنا تو دور، آپ سے کچھ پل دور رہ کر بھی نہ میں کسی کام کا نہیں رہتا۔ وہ اپنا سر پکڑے دائیں بائیں ہلاتے بے یقینی سے بولا۔ وہ حیران ہو کر اس کے عجیب و غریب اظہار محبت پر اس کی صورت دیکھنے لگی جو دائیں بائیں گردن ہلاتا اتنی بے یقینی سے بول رہا تھا جیسے اس دنیا میں 8واں عجوبہ دریافت ہو گیا ہو، جسے دیکھنے والا وہ پہلا شخص ہو۔ ایسے مت دیکھے یار، مت دیکھے ایسے، یہی جو انداز ہے نا، یہی ادا، اس طرح حیران نظروں سے جب آپ مجھے دیکھتی ہے نا تو قسم سے میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ سچ بتائیں آپ نے مجھ پہ واقعی جادو تو نہیں کیا ہوا ہے؟ کالا جادو؟ وہ شرارت سے اس کے دونوں گال کھینچتے بولا۔ استغفر اللہ، مجھے جادو وادو نہیں آتا۔ آپ کو کیا میں جادو کرنے لگتی ہوں؟ میں کیوں آپ پر جادو کروں گی؟ وہ نروٹھے انداز میں بولتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی۔ اسے چینج کرنے جانا تھا۔ کہاں چلی میری جل پری؟ ابھی تو مما کی خواہش بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ میں نے خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے بیڈ سے اترنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے حصار میں جکڑتا ہوا اس پر جھک گیا کہ اسے اپنے عشق کا اظہار عملی طور پر بھی تو کرنا تھا۔ اس کی دیوانگی کے آگے سر نگو ہو کر وہ بے بسی سے اس کی مضبوط گرفت میں فڑفڑا کر رہ گئی تھی۔ ایک خاموش آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے آزاد ہوا۔ اس سے عشق کا دعوے دار وہ شخص کتنی جلدی بدلا تھا۔ اس کے منظر سے ہٹتے ہی کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دوبارہ محبت کا فریب دینے والا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ جتنی تکلیف میں ہوں، کاش آپ اس کا اندازہ کر سکتے۔ اگر میری زندگی میں واپس نہیں آ سکتے تو میری یادوں سے بھی چلے جائیں تاکہ سکون سے جی سکوں۔ چلے جائیں پلیز۔ جب آپ نے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو اپنی یادوں سے بھی کہیں کہ مجھے اکیلا چھوڑ دے پلیز۔ چلے جائیں میری زندگی سے پلیز، چلے جائیں عادی۔ اس کی کار جب مراد ولا کے بیک سائڈ دوبارہ آ کر رکی تھی، اس وقت صبح کے 4:10 ہو رہے تھے۔ باہر روز کی طرح ہلکی برف باری ہو رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ اپنی کار کھڑی کر کے باؤنڈری وال پھلانگ کر چوروں کی طرح اندر کودا تھا۔ 2 منزلہ بنے اس ولا میں سفین کا روم اوپری فلور پر کہاں اور کون سا تھا اس کا اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ وہ گھر کی بیک سائڈ پر موجود تھا، یہاں مراد ولا کے بڑے سے لان کا اختتام ہوتا تھا، اس لیے اس جگہ کی گھاس کافی ہلکی تھی۔ وہ دیواروں کے سائڈ پر لگے گول پلرز کو پرسوچ نظروں سے دیکھتا ہوا اللہ کا نام لے کر دائیں طرف والے پلر پر چڑھنا شروع ہوا۔ برف باری کی وجہ سے پلرز چکنے اور سلپری ہو رہے تھے۔ وہ بہت مشکل سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ پلر کے اوپری حصے تک پہنچ کر اس نے سامنے نظر آتی بالکنی میں چھلانگ لگائی۔ نہ جانے یہ کس کے روم کی بالکنی تھی۔ اس نے اطراف میں دیکھتے ہوئے اس وسیع و عریض بالکنی کی خوبصورتی کو سراہا اور بالکنی میں کھلنے والے روم کے دروازے کی طرف دبے پاؤں بڑھنے لگا۔ دروازے کے اوپر ادھر آدھی بالکنی تک فائبر شیڈ موجود تھا جس کے نیچے ایک ٹیبل کے ساتھ دیدہ-زیب صوفے رکھے تھے۔ وہ بنا آواز کے آگے بڑھتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا مگر دروازہ شاید اندر سے لاک تھا۔ شٹ! وہ سخت بدمزہ ہوتے ہوئے پیچھے ہوا اور گھوم کر چاروں طرف کوئی کھڑکی ڈھونڈنے لگا۔ یہ ایک کافی بڑی بالکنی تھی جو روم کے چاروں اطراف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ گھوم کر بالکنی کی فرنٹ سائڈ پہنچ کر دائیں طرف بڑھ گیا اور اس بار وہ صحیح طرف آیا تھا کیونکہ بالکنی کا یہ حصہ اندر کی طرف جاتے لمبے کوریڈور سے جڑا ہوا تھا اور کمرے کی ایک کھڑکی اس کوریڈور میں کھل رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ رکھا۔ اتفاق سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پر پڑے دبیز پردے کو کھسکا کر ذرا سا جھانک کر اندر دیکھا۔ کمرے میں پھیلی نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی اور کوریڈور میں چل رہے ہلکی روشنی والے کئی سارے بلب کی وجہ سے اندر کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے بالکل سامنے ہی نارمل سائز سے بھی کئی گنا بڑے جہازی سائز بیڈ پر شروع سے آخر تک کئی رنگ کے بلینکٹ پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے غور سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں اتنے سارے بلینکٹ کیوں پڑے تھے؟ کیا یہ کسی کا بیڈ روم تھا یا اسٹور روم؟ وہ اتنی روشنی میں جتنا دیکھ سکتا تھا اس سے تو وہ روم کہیں سے بھی اسٹور روم نہیں لگ رہا تھا۔ بیڈ کے اطراف کا حصہ بھی کافی کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ وہ دل کڑا کر کے کھڑکی کا پٹ پورا کھول کر دھیرے سے ایک پیر اندر کر کے کھڑکی سے فرش تک کی اونچائی جانچنے لگا جو 2 سے 3 فٹ تک تھی۔ وہ مطمئن ہو کر آرام سے بنا کوئی آواز کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے جھجک دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہی سفین کا روم ہو۔ تھوڑا آگے چل کر وہ بیڈ کے پاس پہنچا۔ اس نے جھکتے ہوئے بیڈ پر پڑے
ان بلینکٹس میں سے ایک کا تھوڑا سا سرا ہٹا کر دیکھا۔ ہلکی مدھم روشنی میں بلینکٹ کے پیچھے جو چہرہ واضح ہوا وہ مہروسہ تھکا تھا۔ سوئی ہوئی چھوٹی جل پری کو دیکھ کر اسے تھوڑی دیر پہلے آدی کی دہائیاں یاد آئی تھی۔ مسکراتے اس کا بلینکٹ ٹھیک کرتا ہوا اب پائتی کی طرف بڑھا تھا۔ آخر یہ اتنے کمبل بیڈ پر پھیلا کر مہروسہ ایک سائیڈ پڑی کیوں سو رہی تھی؟ وہ پائتی والی سائیڈ پہنچ کر اب وہاں سے بلینکٹ ہٹانے لگا۔ پائتی والی سائیڈ بھی کوئی نسوانی وجود ماخواب تھا اور غالب کی طرف اس کی پیٹھ تھی، مگر اس کے لمبے کھلے بال اس کی کمر کے ساتھ ساتھ بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور کچھ نیچے لٹک رہے تھے۔ اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھنے جھکا ہی تھا کہ تبھی اس نے کروٹ بدلی اور اس کا چہرہ واضح ہوا جس نے غالب کا دل زور سے دھڑکایا۔ وہ اس کی صفین تھی، یعنی وہ پہلی ہی کوشش میں بالکل ٹھیک روم میں پہنچا تھا۔ اس نے بے ساختہ ایک شکر کی سانس لی اور اندازے سے آگے بڑھ کر بالکنی کا گیٹ کھولا تھا، پھر واپس آ کر صفین کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی باہوں میں لیے وہ بالکنی میں چلا آیا۔ لگتا ہے میڈم سونے کی کچھ زیادہ ہی شوقین ہے، غالب نے اپنی باہوں میں سوئے صفین کے بے خبر ہوشربا سراپے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور باہر رکھ کے صوفے میں سے ایک پر لا کر آرام سے لٹا دیا۔ ٹھنڈے صوفے پر لیٹتے ہوئی صفین ذرا سا کسمسائی، کیونکہ اندر ان کا روم ہیٹنگ سسٹم کی وجہ سے کافی گرم تھا، اندر کے مقابلے باہر بے حد ٹھنڈک تھی، اسی لیے وہ صوفے میں ادھر ادھر ہاتھ مارتی شاید اپنا بلینکٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ باہر بالکنی میں جلتی فینسی لائٹس کی روشنی میں غالب کی نظر صفین کے بکھرے ہوئے سراپے پر پڑی۔ اس کی پہنی ہوئی چھوٹی سی ٹاپ کو دیکھ کر اس نے فوراً نظریں چڑائی۔ اس کی پہنی ہوئی ٹاپ اس قدر چھوٹی تھی کہ وہ اس کے جسم کو مکمل طور پر ڈھکنے میں ناکافی ہو رہی تھی اور اس کے پیٹ سے بھی اوپر تک کھسک رہی تھی۔ غالب نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر اسے اڑا کر اس کے سراپے کو مکمل ڈھک دیا اور بالکل اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس سوئی ہوئی قیامت کو دیکھنے لگا جو غالب کے جیکٹ کو اوڑھ کر اب اپنی ٹانگیں بھی سمٹ کر اس کے جیکٹ میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غالب دھیرے سے مسکراتے اس پر جھک کر جیکٹ کو اس کی ٹانگوں تک سیٹ کرنے لگا۔ موٹی سوئس جیکٹ کی گرمی میں صفین کو کافی حرارت ملی، وہ پرسکون ہو کر پھر سے نیند کی وادیوں میں کھو گئی اور غالب دوبارہ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ اس کے ملکوتی نقوش غالب کو سحر زدہ کر رہے تھے۔ خوبصورت نشیلی آنکھیں لمبی پلکوں کی جھالر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، چھوٹے سے دہانے پر قدرتی لال ہونٹ غالب کا قرار لوٹ رہے تھے۔ ملگرچی سی روشنی میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی۔ ڈارک براؤن لمبے بکھرے بال اس کے چہرے کے اطراف بکھرے ہوئے تھے، بالوں کی کچھ لٹیں اس کے بے حد گلابی کالوں کو چوم رہی تھی۔ غالب کے دل میں فوراً ایک جلن کی لہر اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے ان لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور دوبارہ سے اسے دیکھنے میں مہو ہو گیا۔ اس کے حسین چہرے کو وہ جتنا دیکھ رہا تھا اتنا اس کی دلکشی میں کھوتا جا رہا تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں سردی نے اس کی مہویت کو توڑ دیا۔ اس نے شدید ترین سردی کو محسوس کرتے ہوئے ایک جھرجھری سی لی اور آگے جھک کر ہولے سے صفین کے گال تھپ تھپایا تھا۔ صفین صفین اٹھے صفین، بہت سو لیا، اب اٹھے جلدی صفین۔ غالب نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر تھپ تھپایا۔ غالب، میرے غالب، آپ یہاں میرے پاس ہیں، کاش یہ خواب حقیقت ہو جائے۔ صفین ذرا سی آنکھیں وا کر کے غالب کو دیکھا اور مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے نیند میں بڑبڑائی۔ وہ شاید غالب کی اپنے ساتھ موجودگی کو خواب سمجھ رہی تھی۔ غالب اس کے لفظ میرے غالب کو سن کر بے ساختہ مسکرایا۔ میری صفین، زیر لب کہتے اس نے دوبارہ صفین کو آواز دی تھی اور ساتھ ہی اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، جس سے وہ ہڑبڑا کر بیدار ہوئی اور آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے اوپر جھکے ہوئے غالب پر پڑی جو پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیدھی ہو کر تیز تیز پلکیں جھپکتے ہوئے غالب کو شوق کی کیفیت میں دیکھنے لگی۔ غالب، آپ یہاں کیسے؟ وہ اتنی رات کو اسے اپنے سامنے بیٹھے دیکھ کر اٹکتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی اس کی حیران نظروں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ اپنی بالکنی میں بیٹھی تھی، مگر وہ یہاں آئی کیسے؟ کیا اسے غالب اٹھا کر لایا تھا؟ حیرت کے بعد جو دوسرا احساس ایک دم اس پر حاوی ہوا وہ بے حد شدید ٹھنڈ کا تھا، اور غالب اتنی سخت ٹھنڈ میں بنا کسی گرم کپڑے کے بیٹھا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس کی گرم جیکٹ تو وہ خود اوڑھے بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، اتنا شاؤٹ کیوں ہو گئی ہے آپ؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں کال کروں گا، تو آپ میری کال کا انتظار کیے بنا کیسے سو گئی؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اٹھ جائے میڈم، بہت سو لیا آپ نے، اٹھے اور تیار ہو جائے سزا کے لیے۔ غالب نے اس کی حیرت سے پھیلی حسین ساحرانہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے انتظار کیا تھا آپ کی کال کا، 3 بجے تک انتظار کیا، مگر جب آپ کی کال نہیں آئی تو میں سونے چلی گئی، مجھے لگا کہ شاید آپ بھول گئے۔
اوہ، آپ کا نمبر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ جو ابھی وہ وضاحت دے ہی رہی تھی کہ حالب نے تیزی سے اس کے بالوں کو پیچھے سے مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا، جس پر اس کی دبی دبی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ حالب نے اس کے منہ پر اپنا وزنی ہاتھ جما دیا تھا۔ نو نو مائی باربی ڈال، ڈونٹ گیو می ایکسپلینیشنز۔ 3 ہی تو بجے تھے، رات بیتی تو نہیں تھی نا؟ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا، پر کوئی بات نہیں، آپ کو اس غلطی کے ساتھ اس غلطی کی سزا بھی ملے گی۔ جھٹکے سے اپنے جیکٹ اس کے وجود سے کھینچتا ہوا اس کی ٹاپ کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ صرف نائٹ سوٹ میں تھی، جائیے اور باہر جا کر کھڑی ہو جائیے برف میں۔ شاید اس کے بعد آپ کو یاد رہے کہ اب سے آپ نہ تو اتنے شارٹ ڈریس پہن سکتی ہے اور نہ ہی روز مجھ سے بات کے بنا سو سکتی ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹتے ہوئے سکون سے بولا، جبکہ جیکٹ وہ پہلے ہی پہن چکا تھا۔ اس کی ظالمانہ پنشمنٹ پر صفین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ باہر تیزی سے برف کی فوار گر رہی تھی۔ حالب، آپ مجھے باہر اس برف میں بھیجنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ میں نے یہ ڈریس پہنا اور آپ سے بات نہیں کی؟ مگر میری دونوں غلطیاں اتنی بڑی نہیں ہیں حالب۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہ غلطی تو میں معاف کر دوں شاید، مگر یہ غلطی معاف کرنے والی نہیں ہے، اور اس غلطی کی یہی سزا ہے صفین۔ کم سے کم اس کے بعد پھر کبھی آپ کپڑوں کی طرف سے ایسے غافل نہیں ہوگی، اور آج سے آپ کو یہ بھی یاد رہے گا کہ میرے لیے برتی گئی تھوڑی سی بھی لاپرواہی یا غیر ذمہ داری میں آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو امپورٹنس دے، یہ میں قطعی برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ کی نیند ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا۔ اس وقت صفین کو سچ مچ بہت روڈ اور مغرور لگا تھا، اس لیے وہ اپنا دل کڑا کر کے اس کی دی ہوئی سزا کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے حالب، آپ کو مجھے سزا دے کر خوشی ملتی ہے تو میں تیار ہوں، بولتی ہوں تیزی سے شیڈ کے باہر جا کر گرتی ہوئی برف کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ حالب کے بے چین دل نے فوراً ہی اسے سرزنش کی تھی، مگر وہ دل کی بات کو نظر انداز کرتا اس کی طرف سے رخ موڑ کر دوسری سمت دیکھنے لگا۔ وہ اسے اپنے سامنے اس طرح دیکھنے کی ہمت کہاں سے لاتا، اس لیے مڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، نظریں ہاتھ موجود موبائل پر مرکوز کر دی تھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور حالب کی ہمت جواب دے گئی 12 منٹ۔ پورے 12 منٹ بعد اس نے پلٹ کر صفین کی طرف دیکھا، جو دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے گردن جھکائے بالکل ساکت کھڑی برف کی فوار میں بھیگ رہی تھی۔ حالب کے لیے اب برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ 12 منٹ اس نے جس بے قراری کے ساتھ گزارے تھے وہی جانتا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا اس کے پاس پہنچا اور اپنی جیکٹ اتار کر صفین کو اڑائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا شیڈ کے نیچے لے آیا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی اندر آئی اور ہولے ہولے لرزتی ہوئی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ حالب نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کا خوبصورت آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، جو کچھ دیر پہلے سفید روشنی سا چمک رہا تھا مگر اب اتنی سی دیر میں بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے قدرتی لال ہونٹ سردی کی شدت سے نیلے پڑ گئے تھے۔ حالب نے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو دھیرے سے چھوا، مگر پھر اچانک ہی اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ دل میں خود کو ملامت کرتا ہوا وہ ایک دم اس سے قدرے فاصلے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ بس اتنی سزا؟ صفین نے ایک شکایت بھری نظر حالب پر ڈالتے پوچھا، جس پر وہ دلکشی سے مسکراتے اس بات میں سرلاتا اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھتا ہوا بولا، میں جب تک خود نہ آؤں آپ مجھے آواز نہیں دے گی اور نہ روکے گی، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ میں اپنی بات سے مکرتا نہیں، اس لیے آپ کو میری قسم بس یہاں کھڑی ہو جائے اور مجھے دیکھے۔ مسکرا کر بولتا ہوا اپنا موبائل صفین کے ہاتھ میں دیکھ کر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ صفین نے بے ساختہ ایک نظر اس کے سیل پر ڈالی، جس میں لاک اسکرین پر حالب کی ایک بے حد خوبصورت تصویر کسی ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ لگی تھی۔ تصویر کے اوپر شو ہوتا وقت بھی اس نے دیکھا تھا۔ اس وقت 4:40 ہو رہے تھے۔ صفین نے موبائل سے نظر ہٹا کر باہر برف میں کھڑے اس دیوانے کو دیکھا، جو اپنے دونوں ہاتھ کھولے سکون سے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ برف اب بھی تیزی سے برس رہی تھی اور حالب نے جیکٹ کے ساتھ بس ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ جیکٹ صفین کے پاس تھی اور حالب کے جسم پر موجود شرٹ سردی کی شدت کو روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ صفین اب اپنا منہ کھولے اسے برف باری کو اس طرح سے انجوائے کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، جو دونوں باہیں پھیلائے اتنی سخت سردی میں مزے سے ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ صفین اسے روک بھی نہیں سکتی تھی، وہ اسے دھمکی ہی ایسی دے کر گیا تھا اور ساتھ میں قسم بھی۔ اس کی جیکٹ سے مکمل خود کو ڈھانپے ہوئے خود کو سخت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ پھر نگاہیں جھکا کر اس نے دوبارہ موبائل اسکرین پر چمکتے ٹائم کو دیکھا، جہاں اب 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے۔ 1 2 3 7 10 13 17 20 25 30 35 40 50۔ کبھی وہ ہاتھ موجود اس کے سیل پر نظر ڈالتی، کبھی سامنے برف میں کھڑے اس ضدی لڑکے پر، جو نہ جانے کب تک اندر آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ ایک ایک منٹ گن رہی تھی، ہر گزرتا لمحہ اسے حالب کی طرف سے پریشان کر رہا تھا۔ پھر پورے 50 منٹ یعنی صحیح 5:30 بجے
وہ صفین کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اندر آیا۔ صفین جو اس وقت غالب کی فکر میں ادمئی ہو رہی جا رہی تھی، اس کے اندر آتی اپنے اوپر لی ہوئی جیکٹ واپس اسے اڑاتے ہوئے تولیے سے اس کا سر صاف کرنے لگی، جو کچھ دیر پہلے ہی وہ اندر سے لے کر آئی تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا غالب، خود کو اذیت دے کر کیا حاصل کر ہوا؟ اپنے ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی خود کی قسم سے باندھ گئے تھے۔ اس مہینے میں سردی بہت شدید پڑتی ہے، آپ بیمار ہو گئے تو؟ اور بھررائی ہوئی آواز بولتی غالب کو بہت پیاری لگی تھی، جو اس کا سر چہرہ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے روتی بھی جا رہی تھی۔ آپ کو بھی تو اذیت دی ہے میں نے، اسی شدید سردی میں آپ بھی برف کے نیچے کھڑی تھی، آپ بیمار ہو گئی تو؟ اسی کے انداز بولتا اس کے ہاتھ روک کر اپنے سامنے بٹھاتا ہوا بولا، میں صرف کچھ دیر کھڑی تھی غالب، مگر آپ پورے 50 منٹ باہر کھڑے رہے، اور میں بیمار ہو گئی تو میرا خیال رکھنے والے یہاں موجود ہے، لیکن آپ بیمار ہو گئے تو آپ کا خیال کون رکھے گا؟ وہ خفگی سے بولی، آپ کچھ منٹ نہیں، پورے 12 منٹ باہر کھڑی رہی تھی، اور کوئی بات نہیں، میں بیمار ہو گیا تو آپ ہے نا یہاں، آپ میرا خیال رکھ لیجیے گا۔ وہ شرارت سے بولتا اس کے خفا چہرے پر بہتے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بے حد ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ صفین کو اپنے چہرے پر اس کے ہاتھوں کا لمس بالکل برف جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے چہرے پر ٹکے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر رگڑنا شروع کر دیا۔ غالب نے لب بھیج کر مسکراہٹ دبائی۔ صفین کی پریشان صورت دیکھ کر اس کو مزہ آ رہا تھا۔ آپ کے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے غالب، کیوں گئے تھے آپ برف میں؟ سزا مجھے دی تھی نا آپ نے، تو آپ خود کیوں گئے؟ اس کے برف جیسے ہاتھوں کو مسلسل اپنے نرم گرم ہاتھوں سے رگڑ رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ غالب نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور خود بھی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صفین ادھر دیکھے میری طرف۔ صفین نے اپنی آنسو بھری آنکھیں غالب کے خوبرو چہرے پر ٹکا دی۔ وہ ہر بار اس کے آنسوؤں کی وجہ بنتا تھا۔ غالب کے دل نے اسے جی بھر کر ملامت کی تھی۔ کیا آپ جانتی ہے کہ آپ نے غالب حسن شاہ کو آج ہمیشہ کے لیے خرید لیا؟ میں آپ سے جب ملتا ہوں آپ کے آنسو کی وجہ بن جاتا ہوں، مگر آج آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں اب ایک بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس چہرے پر اب جب بھی مسکراہٹ آئے گی اس کی وجہ غالب حسن شاہ ہوگا۔ وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چومتا ہو بولا۔ یہ اس کا انداز تھا صفین کو اس بات کا احساس دلانے کا کہ وہ اس کے لیے بے حد خاص تھی۔ اس کے سامنے ساکت کھڑی صفین کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ غالب کی قربت ہر بار اسے ایسے ہی جامد کر دیتی تھی۔ اب بھی وہ نگاہیں جھکائے خاموشی سے اپنے پل میں یک ہوتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے کھڑی تھی۔ بیبی پنک چھوٹی سی پینٹ تک آتی فٹنگ کی ٹاپ اور ٹراؤزر میں وہ بنا کسی دوپٹے یا چادر کے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اس کا خوبصورت سراپا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ غالب کو بہکانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ اگر بہک جاتا تو غالب حسن شاہ نہ ہوتا، جو عورت کی عزت کرنا اور کروانا جانتا تھا۔ اس کے کپڑے دیکھ کر غالب کا موڈ ایک بار پھر بگڑا۔ اس نے تیزی سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور صفین سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سردی بہت بڑھ گئی ہے اور صبح بھی تقریباً ہو ہی گئی ہے، آپ اب جا کر سو جائیں، میں نے آپ کی نیند میں بھی خلل ڈال دیا، اب جا کر نیند پوری کریں اپنی، میں بھی چلتا ہوں۔ اور صفین کو دیکھنے کی غلطی دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے نگاہیں فرش پر ٹکاتے بولا۔ صفین نے بے چین نظروں سے غالب کا یہ گریز دیکھا تھا، مگر وہ اس کا یہ گریز سمجھ چکی تھی۔ وہ اپنی غلطی کی سزا بھی کر چکی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ اور ہاں صفین، لباس عورت کے تن کو ڈھکنے کے کام آتا ہے، اسے ظاہر کرنے کے نہیں۔ مجھے اپنی صفین پر کسی کی سادہ نظر برداشت نہیں ہوتی، تو ایسے لباس میں آپ پر پڑنے والی بے باک نظریں تو میرا ضبط لمحوں میں توڑ دے گی، اس لیے اسے میری ریکویسٹ سمجھے یا پھر وارننگ، بٹ آپ مجھے آئندہ ایسے مختصر کپڑوں میں نظر نہ آئے کسی کے سامنے بھی، پھر چاہے وہ آپ کے گھر والے ہی ہو، اوکے؟ وہ اب پلٹ کر سامنے شیڈ کے باہر دیکھتا ہوا بولا، غالب آپ نے وہ لیٹر پڑھا تھا؟ صفین نے اس کی بات پوری ہوتے ہی سوال کیا۔ نہیں، اب جا کر پڑھوں گا، وجہ چاہے کوئی بھی ہو، مگر آپ کے ایک بار سوری کہنے سے ہی میں آپ کو معاف کر چکا تھا۔ اب آپ اندر جائیں، میں بھی چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تیزی سے آگے بڑھ کر بالکنی کی گرل کے پیچھے کھڑا ہوا اور پلر کے ذریعے نیچے پہنچ گیا۔ صفین اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی بھاگتی ہوئی بالکنی کی گرل تک گئی تھی، مگر تب تک وہ نیچے پہنچ کر باؤنڈری وال پر چڑھا نیچے کو کود رہا تھا۔ اپنی کار کے پاس کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر بالکنی کی طرف دیکھا جہاں صفین کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے اندر جانے کا کہنے لگا۔ صفین اسبات میں سر ہلاتی واپس مڑ گئی تھی۔ وہ مطمئن ہوتا اپنی کار میں بیٹھ کر اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔